जब कौमों की जुबान मरती है तो उनके तसव्वुरात मरते, उनकी सोच मरती है, उनकी फिक्र मरती है। अफगानिस्तान में पश्तो में मेडिकल साइंसेस पढ़ा सकते हैं तो किंग एडवर्ड में फातिमा जिन्ना में क्यों नहीं पढ़ा सकते? सारी की सारी सीपेक पे चीनी काम कर रहे, पाकिस्तानी क्यों नहीं काम कर रहे? हमारे इंजीनियर इस काबिल क्यों नहीं के डैम बनाए? साहिब तालीम का खाका भी वो गवर्नमेंट को बना के दे चुके हैं कि 2 क्लास 1 से लेके आपने PhD तक कैसे तालीम दी। बजाय इसके कि हमारे आका हमारे ACR बनाने के लिए हमारे जुबान पे इक्तफा करे, हम वो गुलाम बन गए कि उनकी जुबान पे अपना प्रोसीडिंग चला रहे हैं। तकरीब का बाकायदा आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहाँ में धूम हमारी ज़ुबान की है। उर्दू ज़ुबान हमारी पहचान, हमारा तशख़्ख़ुस और हमारा गरूर है। इसके हया के लिए ज़रूरी है कि गाहे बगाहे इनफरादी और इज्तमाही सतह पर ऐसी सरगर्मियों का इनेकाद किया जाए। कौमी सतह पर ऐसी सरगर्मियों को परवान चढ़ाएँ, बल्कि इनफरादी और इज्तमाही सतह पर भी इसको उर्दू ज़ुबान की तरक्की और तरवीज में मुआविन साबित हों। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ रफ़ीकी भी तशरीफ़ ला चुके हैं। आपकी पुरज़ोर तालियों में हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। हाज़रीन महफ़िल, जैसा कि मैंने आपसे ज़िक्र किया कि उर्दू ज़ुबान हमारी पहचान, हमारा तशख़्ख़ुस, हमारा गरूर है, लेकिन ये गरूर अब सिर्फ़ यूँ लगता है जैसे कागज़ों में रह गया, तकारीब में रह गया। अमली तौर पर हम उर्दू ज़ुबान को अपनाने में झिझक महसूस करते हैं। हम अपने बच्चों को उर्दू कहते तो हैं कि अंग्रेज़ी सानवी ज़ुबान है, लेकिन हमारा अमली तौर पर यकीन ये है कि उर्दू सानवी ज़ुबान है। हम उस प्रमोट जो कर रहे हैं, हम जिस चीज़ की तरवीज व अशात कर रहे हैं वो अंग्रेज़ी ज़ुबान है। हम फ़ख्र से हम माएँ बताती हैं कि जी मेरे बच्चे को उर्दू नहीं आती। ये बहुत फ़ख्र और हमारे गरूर की बात होती है जब हम ये कहते हैं कि इसको उर्दू नहीं आती। इसको कौन सा मज़मून मुश्किल लगता है? इसको उर्दू सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है। हमने इसी ज़िमन में हम भी अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं। कासिम अली शाह फाउंडेशन अपने प्लेटफॉर्म से अपने तई इसमें किरदार अदा कर रही है, जिसकी एक कड़ी आज का ये सेशन है। हमारे आज के सेशन का मौजू है पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, सालमियत और साइंस और टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए उर्दू ज़रिया तालीम, और ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन न जाने क्यों हम उर्दू पढ़ने से, उर्दू बोलने से, उर्दू लिखने से हिचकिचाते हैं। आज हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो हमारे साथ स्टेज पर मौजूद हैं, इनकी अपनी अपनी काविशें हैं और बहुत काविश है। प्राइवेट सतह पर हम ख़ुद से कोशिश करना, जो कि सरकार को काम करना चाहिए, वो सब का सब हमारे ये लोग काम कर रहे हैं। तो हम इनको भरपूर दाद देते हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उर्दू की तरवीज व अशात में हिस्सा बक़द्रे जुस्सा डाल रहे हैं। बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने सलीका सीखा। मेरे आज के पहले मेहमान डॉक्टर अली साजिद हैं, तमगा इम्तियाज़ हैं, इंजीनियरिंग काउंसिल के मेंबर हैं, सिविल सर्विस में भी रहे, उसमें तालीम के शोबे से भी वाबस्ता रहे। आपकी पुरज़ोर तालियों में डॉक्टर अली साजिद। ये मेरे लिए बड़ा ऑनर है, मेरे लिए बड़ी एक प्रेस्टीज है कि मैं अपने कुछ अफ़कार परेशान मुंतशिर ख़यालात उर्दू के तनाज़ुर में आपके गोश गुजार करूँ। मैं पाकिस्तान की सेकंड जनरेशन में था, या शायद फर्स्ट जनरेशन में था, जो 60s में पैदा हुए, और हमें उर्दू कूट कूट कर पढ़ाई गई स्कूलों में। कलाम इकबाल हिफ़्ज़ कराया गया, बाद में अपने शौक़ पे गालिब, फैज़ और फराज को हमने पढ़ा। और उर्दू की मैंने जब FSC की गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, उर्दू में मेरे 144 नंबर थे जो नहीं आते नॉर्मली, वो भी साइंस स्टूडेंट थे। तो उर्दू से मुझे इतना शगफ़ था और इतना प्यार है कि मैं यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज में रावी के एडिटोरियल बोर्ड में रहा, फिर UET में मैगज़ीन का एडिटर रहा, और उर्दू दानी के फैज़ से मुझे अल्लाह ताला ने बड़ा एक मरतबा अल्लाह ताला का करम हुआ, मेरे पे फ़ज़ल हुआ। उसमें उर्दू का भी एक बहुत कमाल है। उर्दू पंजाब के और पाकिस्तान के 4 से 5 जो इकाइयाँ, अब 6 इकाइयाँ हो रही हैं, GB भी आ रहा है उसमें और आज़ाद कश्मीर भी आ रहा है, सबके एक वहदत की ज़ंजीर है, आपस में उनको परोती है मोतियों की तरह। इत्तेहाद, यगानगत और अपनाइत और प्यार का सबक देती है। और मैं जब कुवैत जाता हूँ,
میں سعودی عرب جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں بورڈ بھی اردو میں ہے. خانہ کعبہ میں اردو پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں, یا اردو میں ہے, یا عربی میں ہے, یا غالباً انگلش میں ہے, 3 زبانوں میں. یعنی اردو کی اتنی اہمیت ہے خانہ کعبہ جیسے مقدس جگہ پہ بھی, اور ہمیں اس کا دل کی گہرائیوں سے کرنا. ساؤتھ ایشیا میں آپ سری لنکا, بنگلہ دیش اور بھوٹان اور نیپال میں جائیں اردو سمجھتے ہیں, اور یہاں افغانستان سے ہوتے ہوئے آپ یہاں چلے جائیں. میں سینٹرل ایشیا ریسنٹلی گیا ہوں, ازبکستان اور آذربائیجان. وہاں پہ آدھی پونی ان کی فارسی جو ہے اردو, یعنی اردو ڈیرائیو ہوئی ہے فارسی سے. ایک دکان پہ لکھا ہوتا ہے دکان گوشت, یہ آذربائیجان میں نے دیکھا ہے, فارسی میں لکھا ہوتا ہے جو اردو ہے. رسم الخط تو ایک ہی ہے نا. یعنی اردو کہاں پہ نہیں ہے. میں کویت گیا تو ایک بزنس مین بڑی روانی سے سلاست سے اردو بول رہا تھا, عربی. کہتا ہے ہمارا اتنا تعلق ہے ساؤتھ انڈیا سے, ساؤتھ ایشیا سے, کہ ہمارا اردو کے بغیر سروائیول ہی نہیں. اور آپ خانہ کعبہ سے پہلے جب حج کے لیے پہنچتے ہیں یا عمرے کے لیے, تو وہ آپ کو اردو میں کہتا ہے سامان کھولو. وہ عربی جو ہوتا ہے شرطہ, جس کے مطلب ہم ڈرتے رہتے ہیں کہ اندر نہ بند کرتے, اس کا موڈ نہ آف ہو جائے. تو آپ دیکھیں اردو کی عالمگیریت اور افاقیت کتنی زیادہ ہے دنیا میں. پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں فروری 1948 میں باقاعدہ ریزولوشن پاس ہوا کہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہے. سٹارٹ ہمارا ایسے ہوا, بڑا اچھا سٹارٹ ہوا. اس کے بعد قائد اعظم نے 1948 میں بنگال میں یعنی ایسٹ پاکستان میں باقاعدہ اناؤنس کیا کہ پلٹن گراؤنڈ تھا بڑا مشہور, جس طرح لاہور کا یونیورسٹی گراؤنڈ ہے یا کراچی کا نشتر پارک ہے, وہاں پلٹن گراؤنڈ تھا ڈھاکہ میں. وہاں اناؤنسمنٹ کی انہوں نے, قائد اعظم نے, کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی. اور بڑی مزے کی بات ہے اور اچھی بات ہے, یہ حیرانگی کی بات ہے کہ بابائے قوم کی اردو اتنی سٹرونگ نہیں تھی, یٹ ہی واز اے پروپوننٹ آف اردو. وہ بہت بڑے اس کے مقلد اور بڑے مداح تھے اردو کی افاقیت اور اس کو نیشنل سطح پہ لانے کے لیے. اب 2-3 اس وقت جو ہیں فکری مغالطے ہماری قوم میں کامن ہیں. پشتون بچوں کو دیکھیں, سرائکی بیلٹ کو لے لیں, پٹھواری بیلٹ کو لے لیں, سندھی بیلٹ کو لے لیں, ہر ایک کا بچہ اپنی مادری زبان میں بات کر رہا ہے. اور جب وہ انگریزی پڑھتا ہے تو وہ پہلے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے, کیونکہ انگریزی کا ترجمہ اردو میں ہے, پشتو فارسی یا سرائکی میں نہیں ہے. وہ بچہ کنفیوز رہتا ہے کہ اس کا مطلب کیا اور میں کیسے لکھوں, اپنا معافِ ضمیر کیسے بیان کروں. آپ کا افغانستان ساتھ دیکھ لیں, پشتو میں میڈیکل پڑھا رہے ہیں ان کو اور ڈاکٹری کروا رہے ہیں ان سے. اور آپ جرمنی اور کوریا اور چائنا سب اپنی لوکل لینگویجز کو پروموٹ کر رہے ہیں. کوئی لینگویج, جاپان کو دیکھ لیں, میں جاپان میں بھی رہا ہوں, ان میں سے 10,000 میں سے ایک بندے کو بمشکل انگلش آتی ہے اور ٹرانسلیٹر بیٹھے ہوتے ہیں. جاپان ترقی کر گیا, دنیا میں نمبر 1 ہے یا نمبر 2 ہے ٹیکنالوجی میں غالباً. کوریا, ساؤتھ کوریا کو دیکھیں, وہ سخت سے ان کے چہرے ہیں اور بڑا روڈ سا ان کا سم ٹائمز ہوتا ہے بیہیویئر. ہم سمجھتے ہیں وہ ناراض, ان کے چہرے ایسے ہوتے ہیں ناراضوں والے. ساؤتھ کوریا میں جائیں آپ. اسی طرح یہ ان کے متعلق مشہور تھا آپ کے یہ جو ہمارے پیسفک رم کے کنٹریز ہیں 4-5, کہ وہ مینٹلی اتنے سٹرونگ نہیں ہیں اور ہم زیادہ عقل مند ہیں. اور باقاعدہ اس پہ ایک ریسرچ ہوئی ہے ہارورڈ میں, اور پاکستان کی جو جنریشن ہے وہ ٹاپ 2 اور 3 موسٹ انٹیلیجنٹ نیشنز میں آتی ہے پاکستان, پھر بھی ترقی نہیں کر رہے. اس کی وجہ کہ بچہ پشتو میں سوچتا ہے, اردو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے اس کو, اور پھر انگلش میں دیکھتا ہے کیا معنی ہے, اور وہ اپنا سلیبس سے, قانون سے, فقہ یا کوئی بھی چیز لے لیں آپ, ٹیکنالوجی لے لیں, ایجوکیشن لے لیں, انجینئرنگ لے لیں, ہر جگہ وہ کنفیوز رہتا ہے کہ میں کیسے اس کو لکھوں. ابھی جب میں نے بی ایس سی انجینئرنگ UT سے کی تو میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں انگلش میں کیسے اتنا تھیسس لکھوں. اس وقت انٹرنیٹ بھی نہیں تھا, اب تو چیٹ GPT آ گیا, وہ تھیسس بھی لکھ کے 10 منٹ میں فارغ کر دیتا ہے, اور اس کا وہ چیک بھی کر دیتا ہے ٹرنٹن. اب تو ٹیکنالوجی نے کمال کر دیا. تو میرے لیے اگر مسئلہ تھا تو ہر ایک کے لیے مسئلہ ہے. اور میں ابھی سینٹرل ماڈل اسکول میں پڑھا ہوں, جو بڑا اچھا اسکول تھا, جہاں سے 2 پرائم منسٹر نکلے ہیں, 2 ایئر فورس چیف نکلے ہیں. اس کے باوجود میں مخمسے کا شکار ہوتا تھا انگریزی میں. بعد میں انگریزی کو پر فورس ہم نے اپنے آپ پہ انویسٹ کیا, اور انویسٹمنٹ کر کے انگلش کو دفتری بابوگیری کے تناظر میں سیکھا, اور اس قابل ہو گئے کہ سمریاں یا رپورٹیں لکھ سکیں. اور بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ جب میں ورلڈ بینک گیا تو انگریزی میں رپورٹیں بھی لکھی. لیکن اس پہ 25-30 سال لگ گئے اس سارے سفر میں, یہ مراحل شوق میں. اب کیوں نہیں ہم اس کو اردو کو مانتے؟ جیسے انہوں نے شعر پڑھا تھا داغ دہلوی کا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ, سارے جہاں میں دھوم ہمارے زبان کی ہے. تو ہماری زبان ایک عالمگیر زبان ہے, دنیا میں 3ری یا 4تھی زبان ہے اس وقت.
بولنے والی. وہ علیحدہ بات ہے, پارٹیشن کے بعد انڈیا نے تھوڑی سی ڈنڈی ماری, وہ غیر اخلاقی چیز نہیں ہے, لیکن انہوں نے اس کا نام ہندی کر کے اس کا رسم الخط چینج کر دیا اور اس کو بنگالی یا جو بھی تھا اس میں لے آئے. اور اردو میں جب امریکہ میں تھا تو میرے پاس ایک انڈین آیا جو پری پارٹیشن پڑھا ہوا تھا لاہور کہیں پاکستان کے شہر سے, تو میں جنگ اخبار پڑھ رہا تھا, اس نے پڑھنی شروع کر دی. میں نے کہا آپ کو آتی ہے اردو؟ کہتا ہے میں پارٹیشن سے پہلے پیدا ہوا تھا, ہمیں اردو اس رسم الخط میں پڑھاتے تھے, بعد میں یہ آئی ہے دیوناگری جو رسم الخط بعد میں آیا, کیونکہ اس میں تھوڑا اسلامک فلیور تھا اردو عربی میں, تو انہوں نے انڈیا نے مسلم آئیڈیالوجی کو ڈسکریج کرنے کے لیے رسم الخط چینج کر دیا, جس طرح عربی رسم الخط یا اس نے چینج کیا تھا ٹرکی میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے, وہ رومن رسم الخط لیا تھا تاکہ اسلام کا تشخص کم ہو جائے. تو اس طرح انڈیا نے اسلامی تشخص کو کم کرنے کے لیے رسم الخط چینج کر کے اس کا نام ہندی کر دیا, اس میں ہندی کے کچھ ورڈ ڈال دیے, میرا من کرتا ہے, ہم دل کہتے ہیں وہ من کرتا ہے, اس طرح کے الفاظ ڈال کے اس میں تھوڑا سا سنسکرت کا ڈال کے اس کا نام ہندی رکھ دیا, جو 90% 95% میرے نزدیک آج بھی اردو ہے. اور آپ 70s اور 60s اور 80s کے گانے سن لیں انڈیا کے, وہ کلاسیکل یو پی یا پنجاب کی جو اردو تھی اس کے تناظر میں لکھے گئے, اور بہترین شاعری تھی, کشور کے گانے سن لیں, رفیع کے سن لیں, لتا منگیشکر, بہترین کلاسیکل اردو پوئٹری ہے جو وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی یا کر دی گئی. یہ تصویر کا ایک رخ ہو گیا. اب تصویر کا اگلا رخ یہ ہے کہ میری جنریشن کیا کرتی ہے. میں اپنے آپ کو اردو دان سمجھتا تھا, میں اسی فن خوانی میں تھا کہ سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور مجھے اردو آتی ہے. وہ اپنے شوق پہ پڑھی ہم نے, اسکولنگ اچھی تھی, کالج اچھے تھے, لیکن میں کیا گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, میری اگلی جنریشن کو نہیں آتی. میری اگلی جنریشن کو میں نے بیٹے سے پوچھا اپنے جو لمز میں پڑھتا ہے, میں نے کہا یہ طغیانی کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے مجھے نہیں پتا. طغیانی کا مطلب فلڈ ہے, اور فلڈ کا ترجمہ اس کو اردو میں نہیں پتا, اور وہ تھیٹا بیٹا الفا گیما میں انگریزی میں ماہر ہو گیا. اور مجھے جہالت نے یہ بتا دیا کہ جب تک بچے کو انگریزی نہیں پڑھاؤ گے تو ترقی نہیں کرے گا. ملک کا ماحول ایسا بن گیا. اب سی ایس ایس کی بنیاد, آپ دنیا جہان کے علامہ نیوٹن اور آئنسٹائن ہوں, اگر سی ایس ایس میں آپ کو ایسے انگریزی میں نہیں لکھ سکتے, آپ ڈی سی ایس پی نہیں بن سکتے. آپ نے تو سی ایس ایس کیا ہوگا, آپ کو پتہ ہے, لوگ رٹے مار مار کے وہ انگریزی کے وہ پیراگراف رٹتے ہیں, اور کبھی تکا لگ جاتا ہے, کبھی نہیں لگتا. تو سی ایس ایس جہاں پہ پالیسی میکرز بیٹھے ہوئے ہیں, اور آرمی میں جہاں کے ڈیفنس کے, وہاں بھی انگریزی کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ دو ہماری جو بڑے اسٹرانگ ادارے ہیں جن پہ ہمیں فخر ہے بجا طور پہ. لیکن اب کیا کریں, ایک پنڈی بھٹیاں, چک جھمرا, لیا یا اسکردو کا بچہ جو انگریزی سے نہ بلد ہے, جو چھٹی جماعت میں ABC پڑھتا ہے, وہ کیسے آگے ترقی کے؟ ہم نے دروازے اس کے لیے بند کر دیے. اگر پختون وہاں پہ افغانستان میں پشتو میں میڈیکل سائنسز پڑھا سکتے ہیں, تو کنگ ایڈورڈ میں فاطمہ جنہ میں کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ UET میں اردو میں انجینئرنگ کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ میں ابھی ایران گیا تھا 8-10 سال پہلے ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں, تو 6 سگما ایک ٹرم ہے جو کہ کوالٹی مینجمنٹ میں استعمال ہوتی ہے ویسٹ ریڈکشن کے لیے. 6 سگما, انہوں نے اس کا ترجمہ 6 سگما کر دیا. 6 اور 6 کا مطلب ہے 6, اردو میں بھی بولتے ہیں, اور 80% اردو میں الفاظ فارسی کے ہیں, 80 یا 70%. میں جب سینٹرل ایشیا جاتا ہوں تو مجھے ان کو انگریزی نہیں آتی, ان کو اردو نہیں آتی, ان کو انگریزی نہیں آتی اور ان کو اردو بھی نہیں آتی. تو میں اردو اور فارسی کے جو کامن ورڈز ہیں ان کو استعمال کرتا ہوں کنوے کرنے کے لیے, وہ سمجھ جاتے ہیں. یہ ازبکستان میں بھی میں نے ٹرائی کیا, یعنی اردو کی عالمگیریت دیکھیں کہ جہاں اردو نہیں بھی بولی جاتی وہاں پہ بھی اردو کو آپ انڈائریکٹلی پروناؤنس کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب پنجاب کا المیہ بہت بڑا المیہ ہے جس پہ ہمیں تھوڑی سی روشنی ڈالنی پڑے گی. پنجاب کے لوگوں میں ایک احساس کمتری ہے کہ ہم نے مادری زبان پنجابی نہیں سکھانی اور اردو کو بڑھانا ہے, جس کی وجہ سے اردو کی خدمت ہو گئی نہ کرتے ہوئے. وہ ہوتا ہے نا پنجابی میں کہتے ہیں کبے کو لت وجی تو کب سدھا ہو گیا. تو اردو میں بھی اردو کو بہت بڑی ایک وہ ملی, ایک پروٹیکشن اور گروتھ, اور اس کی اس پہ ہوئی ایکسپینشن پنجاب کے اس کلچر سے. پنجاب میں, لاہور میں اور باقی بڑے شہروں میں دیکھا ہے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں دے انکریج دیئر کڈس ٹو اسپیک ان اردو ایز اپوز ٹو پنجابی, جس کی وجہ سے اردو بچ گئی. اگر یہ بھی سندھی کی طرح جو بچوں کو سندھی یا پختون بھائی جو پشتو سے کھاتے ہیں, اگر یہ بھی پنجابی سکھانا شروع کرتے تو شاید اردو کا وجود ہی ختم ہو جاتا. پھر مادری زبانوں کا اپنا تشخص ہے, اس کی اپنی اس کی اہمیت ہے. یٹ اردو کو پرموٹ کرنے کے لیے اس وقت بڑی سخت ضرورت ہے کہ سرکار اس پہ سٹیپ لے
اس پہ کئی سپریم کورٹ کے فیصلے آئے ہیں جس پہ یہ روشنی ڈالیں گے. اس پہ بڑی بڑی ورڈکٹس آ چکی ہیں, لیکن وہ میں نہ مانو والی بات ہے. بیوروکریسی کا ایک خاص سٹائل ہے ساؤتھ ایشیا میں, خاص طور پہ پاکستان میں. ان کا خیال ہے کہ ان کی برتری اور ان کی جو ہے نا اسٹرینتھ انگریزی میں لائی کرتی ہے. اگر انگریزی آپ نے ختم کر دی تو ہر ایرا وغیرہ وہ نتھو گرا کے سی ایس ایس کر کے تو اوپر آ جائے گا اور ہماری ہیجمنی یا ہماری برتری ٹوٹ جائے گی. یہ ازمپشن ہے, ہو سکتا غلط ہو, لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ رہ گئے صوفی و ملا کے غلام ساکی. ہم انگریزی کے غلام بن کے رہ گئے, اور نتیجہ کیا ہوا کہ اب انٹلیکچوئل گروتھ رک گئی, تخیل کی فضوکاری رک گئی. آپ اپنے سوچوں کو نئی بلندی پہ اردو میں تو سمجھ کے لکھ سکتے ہیں, انگریزی میں نہیں لکھ سکتے. پکی بات ہے. آپ مجھے کہیں کہ بہترین کوئی آرٹیکل لکھنا ہے اردو میں شاید لکھ دوں, یقیناً لکھ دوں. انگریزی میں اس کا 1/10 بھی نہیں لکھ سکتا اتنے تجربے کے باوجود, کیونکہ مدر ٹنگ نہیں ہے. تو بڑا ضروری ہے کہ آج ہمارے جو سیزنڈ پروفیشنل ہیں اس کی اہمیت کو اجاگر کریں اور دیکھیں کہ ہم کس طرح اردو کو باضابطہ سرکاری زبان بنانے کے لیے پوری کوششیں کر سکتے ہیں. اس پہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں اس پہ ہمارے فاضل دوست روشنی ڈالیں گے. میں اجازت لوں گا شکریہ کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. اور میری خواہش ہے کہ اردو پھیلے, اردو کی نفوذ پذیری ہو, ترقی اور اشاعت ہو. گاڈ بلیس یو جی. السلام علیکم. بہت شکریہ سر, آپ نے بہت اچھی باتیں کی, اور آپ کی بات سنتے ہوئے مجھے وہ ایک سوشل میڈیا کی پوسٹ یاد آ گئی جس میں بنی تو وہ انڈیا کی طرف سے ہوئی تھی, لیکن وہ پوسٹ اس طرح سے تھی کہ ایک بچی بڑی پریشان اپنے گھر کے باہر برآمدے میں سیڑھی پہ بیٹھی ہوتی ہے, اور ماں پوچھتی ہے کہ کیا ہوا, تو وہ ٹیسٹ دیکھتی ہے تو کہتی ہے کتنا کم نمبر تمہارے کیوں آئے ہیں. تو بچی کو ماں پوچھتی ہے جب, تو بچی بتاتی ہے کہ جی مجھے آج مس نے موضوع جو دیا تھا مضمون لکھنے کے لیے وہ تھا کہ اپنے خواب لکھو, انگریزی میں مائی ڈریم مضمون تھا. تو اس پہ وہ کہتی ماں خواب تو ہمیشہ اپنی زبان میں آتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب والی بات کہ خواب تو ہم اپنی زبان میں دیکھتے ہیں, اور اس کو پھر بیان کرنے کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے, ہمارا تعلیمی نظام اس طرح کا ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس کو انگریزی میں بیان کیا جائے, یا دوسری زبانیں جو بھی اس وقت رائج ہیں یا جن میں ترقی زیادہ نظر آتی ہے. بات میں نے کچھ اور کرنی تھی لیکن بات میں کچھ اور کر رہی ہوں کہ پھر بی ایس پروگرام میں آپ نے دیکھا اردو کے نکلنے کا, ایک اردو میں گریجویشن ختم کر دی جائے, بہت اس کا شور ہم سن رہے ہیں. اور میں خود چونکہ استاد ہوں, کالج میں آج کل داخلے ہو رہے ہیں, تو میں نے دیکھا ہے کہ سب سے جو کم رجحان ہے وہ بی ایس اردو کی طرف ہے, کیونکہ لوگوں کو اس میں کوئی اسکوپ نظر نہیں آتا, لوگوں کو اس میں کوئی ترقی کے راستے نظر نہیں آتے. وہ یہ پڑھنا نہیں چاہتے, وہ دیگر مضامین پڑھنا چاہتے ہیں, وہ شام کی کلاسز میں کم میرٹ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں, لیکن وہ اس میں جہاں ادب زندگی ہے وہ اس طرف تو بالکل آنے کو تیار نہیں ہیں, ان کے بڑے تیار نہیں ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ذہنی طور پہ کوئی کھسکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو اردو کو ایز اے سبجیکٹ بطور مضمون کے اپناتے ہیں اور اس میں اپنا کریئر یا مستقبل بناتے ہیں. میرے اگلے مہمان ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال ندیم, یہ اس پہ مزید بات کریں گے. آپ کی پرزور تالیوں میں. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ فاطمہ قمر صاحبہ, پروفیسر سلیم صاحب, جمیل صاحب بڑی ہمت کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں اردو رائج کرنے کے لیے. موضوع جو آج کا ہے پاکستان کی ترقی, باقی جو 7 اصطلاحات لکھی ہیں وہ ترقی کے اندر ہی شامل ہیں. یعنی ترقی ہوگی تو سائنس میں بھی ہوگی, ظاہر ہے اس میں سالمیت بھی ہوگی, ہر چیز میں ہوگی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ترقی اردو کے ذریعے کیسے ہوگی؟ کیا صرف ہم یہ کہنے سے اردو کامیابی ہو جائے گی کہ فلاں جگہ اردو ہے, فلاں جگہ اردو ہے؟ میں بھی راوین ہوں, گورنمنٹ کالج سے پڑھا ہوں, وہاں پڑھایا بھی ہے. وہاں تو زیادہ زور انگریزی میں تھا. جب گورنمنٹ کالج لاہور کی ابتدا ہوئی 1864 میں تو 5 مضامین لازمی تھے, اس میں اردو نہیں تھا. اردو ایم اے جب شروع ہوا تو اس کا تعلق بھی پنجاب یونیورسٹی سے, رنٹن کالج سے تھا. بعد میں گورنمنٹ کالج سے اس کی یعنی کیا گیا, اجرا کیا گیا. تو وہ زیادہ رجحان وہاں جی سی میں پڑھاتا بھی رہا ہوں, پڑھتا بھی رہے. اور تمام مضامین جو ہیں وہ انگریزی میں ہی ہم پڑھاتے اور پڑھتے رہے. یعنی میرا تو مضمون فلسفہ ہے, کیمیا, طبیعیات, اور جتنے بھی مضامین پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں کیمیا کے ہمارے اساتذہ میں سے ہیں. تو یہ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ دوسری زبانوں سے
بھی محبت کرنی چاہیے، نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ جتنے مسلمان فلسفی ہیں، الکندی، الفارابی، ابن سینا، ابن رشد، ابن خلدون، امام غزالی، یہ سب کئی زبانوں کے ماہر تھے، کئی زبانوں کے ماہر تھے۔ تو انہوں نے جو یونانی زبانیں تھیں، سریانی جو بھی، ان کو وہاں سے فلسفے کو، یونانی فلسفے کو عربی میں ترجمہ کیا، عربی سے ترجمہ ہو کے پھر اس میں انگریزی میں آیا۔ اور پہلے یونانی فلسفہ سے پہلے بھی فلسفہ تھا، یونانی فلسفہ کے بعد پھر جب مسلم فلسفہ آیا تو ان کا کام کرنے کی وجہ سے جدید فلسفہ جو ہے اس کی ابتدا ہوئی۔ آج ماڈرن یعنی جدید سے بھی آگے جو ہے سلسلہ وہ چل رہا ہے، وہ صرف اس لیے ہے کہ جس زبان میں جہاں ترقی ہوئی ہے وہ زبان بھی آپ کو آنی چاہیے، وہاں سے پھر آپ ترجمہ کریں گے۔ اور یہ ہے کہ اپنی زبان یعنی ماں بولی، مادری زبان، جیسے ہمارے یہاں پنجابی مادری زبان ہے، سندھی ہے اور دیگر جو ہیں، اور قومی زبان جو ہے وہ پھر مادری زبان سے بھی بڑی ہے۔ تو اس زبان میں کام ہونا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، سیکھنا چاہیے، سکھانا چاہیے، پڑھانا چاہیے، جس میں سمجھ آتی ہو، جس میں انسان سوچتا ہو۔ وہ یقیناً ہماری قومی زبان اردو ہی ہے۔ انا انزلنا قرآن عربی لعلکم تعقلون، یعنی ہم نے قرآن عربی میں اتارا تاکہ لوگ سمجھ سکیں، یعنی جس زبان میں سمجھ آتی ہے اسی زبان میں قرآن مجید کو اتارا گیا، وہ عربی تھی۔ تو لہذا اردو میں پہلے کام کیا جائے، یہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بات کی، یعنی تراجم کیے جائیں۔ یہاں تو کوئی ہم نے ایسا کام نہیں کیا، یعنی پاکستان میں یا جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے وہاں تو ایسا کوئی ترقی نہیں ہوئی یا کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ ہم ترجمہ تو کر سکتے ہیں، ہم جس جگہ کام ہوا ہے اس کو تو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ 1945 میں جب وہ ہیروشیما کا واقعہ ہوا بم کا، تو اس کے بعد انہوں نے ٹوکیو کے باہر ایک شہر بسایا جس میں ٹیکنالوجی یعنی انڈسٹریل ٹیکنالوجی نے وہ سکھائی، وہ جاپانی میں تھی، اور وہ پوری دنیا میں وہ ترقی کر گئے اور بہت آگے نکل گئے۔ اب کتنا جاپان میں کام وہ یورپ سے تو ہلکا ہے لیکن ویسے بہت زیادہ ہے، وہ اپنی زبان میں انہوں نے کیا۔ تو انہوں نے خود بھی ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کیا اور جہاں جہاں ٹیکنالوجی سے وہاں سے بھی حاصل کیا۔ تو یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جہاں بھی گئے ہیں، بعض ملکوں میں بھی گئے ہیں، وہاں اردو کے دوست بھی ملے، پنجابی کے بھی ملے، لیکن زیادہ تر ضرورت پڑتی تھی انگریزی سے اپنی بات کرنے کی۔ بلکہ ایک عزیز یہ یہاں گئے میاں بیوی ایران، تو ابھی دوست ایران کی بات کر رہے تھے۔ علامہ اقبال نے 15,000 اشعار لکھے ہیں، ان میں سے 9,000 اشعار جو ہے نا فارسی میں ہیں، اور فارسی زیادہ رچ ہے۔ اردو کے بھی اشعار ماشاءاللہ زبردست ہیں۔ وہ ٹھہرے ہوئے تھے سرائے میں، تو وہ کہہ رہی تھی خاتون کہ صبح میں نے دیکھا کہ ہمارا جو ڈبہ ہے اس میں انہیں اپنا کھانا خود پکاتے تھے، گھی ختم ہو گیا۔ تو میں کہتی خاتون کے پاس کی، اس کو اشاروں سے اور اردو میں سمجھایا کہ یہ ہمارے پاس گھی ختم ہو گیا تو تھوڑا سا گھی ہمیں دے دیں۔ اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ آئی، اور زبان یار من ترکی و ترکی نمی دانم، تو اس نے وہ جو ڈبے میں تھوڑا سا گھی تھا وہ گرم کر کے اپنے پاس ڈال لیا، خالی ڈبہ کر کے واپس دے دیا۔ تو مراد کہنے کی یہ ہے، یعنی یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میٹرک تک سارے مضامین اردو میں پڑھائے جاتے ہیں، سائنس بھی پڑھائی جاتی ہے، ایف ایس سی میں بھی تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس پہ محنت کرنی پڑے گی۔ یعنی ترقی کریں گے، آگے بڑھیں گے، خوشحالی آئے گی۔ وہ کریں گے کیا تو خوشحالی آئے گی، ترقی کیسے کریں گے تو خوشحالی آئے گی۔ اس کے لیے سب سے بڑا اہم کام میرے نقطہ نظر کے مطابق یہ ہے کہ جہاں جہاں ٹیکنالوجی میں یا جس چیز میں بھی ایجادات میں ہوئی ہیں، وہ اس کا تراجم جو ہے نا وہ ان کتابوں کا یہاں اردو میں کیا جائے۔ اس کے لیے وہ زبان آنی ضروری ہے، زبانوں سے، ساری زبانوں سے محبت کریں، اپنی زبان سے زیادہ محبت کریں، اور وہ بچوں کو بھی سکھائیں۔ ہم پنجابی ہیں لیکن اپنے بچوں کے ساتھ ہم اردو بولتے ہیں، یہ اس سے محبت ہی ہے۔
इसलिए उर्दू बोलते हैं, और ज़्यादातर ये कहते हैं कि उर्दू में वो आपस में ज़्यादा लड़ाई नहीं कर सकते, और वो पंजाबी में जो खुलापन है वो उसमें नहीं है। पंजाबी से अपनी मोहब्बत अपनी जगह है, उसको तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन उर्दू को अपनाना, उर्दू को बढ़ाना, उर्दू को आगे चलाना वो बड़ा ज़रूरी है। कहते हैं ने जब अभी ढाका की बात कर रहे थे दोस्त, कि जब ऐलान किया था, किसी ने पूछा था कि कौन सी ज़ुबान होगी पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात, तो कैद ने कहा था उर्दू, तो वो लोगों ने बुरा मनाया था, बंगालियों ने, यानी उर्दू राइज तो कर दी, बंगाली ने बुरा मनाया। मैं लेक्चर होने से पहले उर्दू डाइस में मोहम्मद मदीर था, हमारे दोस्त एक आर्टिस्ट अनीस यूकुब, सब मुझे नज़र आ रहे, इकट्ठे थे हम, तो मैंने एक सर्वे किया था, तो उसमें भी यही देखा कि लोग जो हैं वो उनका रुझान किस तरफ है। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला प्रिंसिपल थे इंडियन कॉलेज के, फ़ारसी के उस्ताद भी थे, सदर पे रहे उनके, उन्होंने एक तहरीक चलाई थी कि दस्तखत करें उर्दू के हक़ में। वहाँ उर्दू डाइस में भी आई वो तहरीक, तो वो सब ने दस्तखत कर दिए। जब मेरे पास वो सफ़ा आया तो मैंने दस्तखत नहीं किए। डॉक्टर एजाज कुरैशी मेरे पास आ गए कि आपने दस्तखत क्यों नहीं किए। मैंने कहा आप देखें तो सही, वो जिसने भी दस्तखत किए वो सब अंग्रेज़ी में किए हुए, दस्तखत सब से उर्दू में कराएं, और दोबारा फिर हमने उर्दू में कराया, मैंने भी उर्दू में किया। मुराद ये कि अमली तौर पे उस पर काम करना चाहिए, ये मेरी मुराद है। सिर्फ कहने से उर्दू लागू नहीं होगी। मेरा PhD भी इकबाल पे ही है, मेरा वाइवा भी जस्टिस जावेद इकबाल ने किया था, उर्दू में ही मैंने वो जो अपना थीसिस वो लिखा था। काम भी ज़्यादा मैंने, मेरी किताबें भी हैं वो भी उर्दू में भी है। अब भी उर्दू की किताब में अखबारात में लिखता हूँ, जरायद में लिखता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे ज़रूरत जो है वो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट इन इस्लाम अल्लामा इकबाल की किताब पढ़ना पड़ती है, और मेटाफिजिक्स इन पर्सिया अल्लामा इकबाल की इंग्लिश वाली वो पढ़ना पड़ती है, और इस तरह ग्रीक फ़िलासफ़ी, मुस्लिम फ़िलासफ़ी, मॉडर्न फ़िलासफ़ी, या और जिसकी तरह कोई आर्टिकल लिखना होता है वो पढ़ना पड़ता है। फिर मैं अपने तौर पे उसको इधर कन्वर्ट करता हूँ उर्दू में, फिर वो जाके पूरा होता है। जज़ाकल्लाह, बुलाने का शुक्रिया। अब जब मैडम आयशा खड़ी हो जाती तो लगता है कि हम ख़त्म कर दें, लेकिन मौजू ऐसा है कि जी जैसा बंदा बोले जाए। अल्लाह करे कामयाबी होगी, और हम तो शुरू से ही उर्दू के हक़ में, उर्दू के साथ और उर्दू के लिए मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह कामयाब करे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। ज़ाहिर है इस हवाले से थोड़ी सी मैं बदनाम भी हूँ कि मुझे टोकना पड़ता है अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को। दरअसल हम वक्त के हाथों मजबूर होते हैं, हमें टाइम पे वक्त पर चीज़ें जो हैं उनको ख़त्म करना होता है, जिसके लिए फिर ये ज़रूरी होता है। बसूरत दीगर ये मौजू इतना वसी है और इसके अंदर इतनी गुंजाइश है, एक दिन 2 दिन पूरा हफ्ता भी हम इस पे सेमिनार्स करते रहें तो बात ख़त्म नहीं होगी। बात करते करते अभी प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे तो 2 छोटी छोटी बातें मेरे जहन में आई, मैं दोनों आपके साथ वाक़यात शेयर करूँगी। दोबारा वही बात कि चूँकि उर्दू का उस्ताद हूँ, अंग्रेज़ी से भी हमें फ़रार मुमकिन नहीं है कि हम आलमी ज़ुबान है और हमें उसमें भी उसको साथ लेकर चलना है। हम उससे नफ़रत नहीं करते, उससे पीछे हटने की बात नहीं करते, लेकिन जो अपनी ज़ुबान है उसकी तो तरवीज करें, उसको तो हम अपनाएं, उसको गले लगाएं। वो हमारे घर का बंदा है, फिर हमसाए को, बाहर वालों को बाद में जी आया नु कहें। हमने बाहर घर वाले को बाहर निकाल दिया है और बाहर वाले को हम गले लगा के बैठे हैं कि तरक्की इसी में है। और मुझे याद आता है कि वो हाईटी पे गए तो आपको पता होगा सूप के साथ वो क्रैकर से आजकल वो खाने के लिए देते हैं, तो मैंने बात की, मैंने कहा जी वो वेटर से कहा कि पापड़ दे दो। अब मेरे साथ जितने मेरे रुफ़क़ाए कार हैं सब ने मुझे यूँ उल्टी गर्दन घुमा के घूरा कि कोई बहुत बुरी बात मैं उनसे कर रही हूँ। हालांकि उर्दू में यही कहना चाहिए, उर्दू में दस्तखत की बात सर कर रहे हैं तो हमारे बैंक से हमें हमारे डॉक्यूमेंट उसको पूरा नहीं करते, हमें अकाउंट खोलने में हमारी मदद नहीं की जाती अगर हमारे दस्तखत उर्दू के हैं। तो इन सारी चीज़ों को आहिस्ता हमें इनके अंदर सराहियत करना है कि हम दोबारा से उर्दू को प्रमोट करें, उर्दू की तरवीज करें। मेरे अगले मेहमान साबिक डायरेक्टर इदारा तालीम व तहकीक जामिया पंजाब हैं, डॉक्टर रफ़ाकत अली अकबर। आपकी पुरज़ोर तालियों में। जनाब भाई जमील, मेहमानान गिरामी और हाज़रीन मजलिस, आज मैंने कमिटमेंट तो ये की थी कि मैं सारी गुफ्तगू सुनूंगा, इसलिए कि बोलने से ज़्यादा मुश्किल होता है सुनना। आप लोग बड़े अजीम लोग हैं जो सामने बैठ के बातें सुन रहे हैं इतनी सारी, लेकिन मुझे जाना था
تو میں نے خصوصی طور پہ میں آیا صرف اس لیے کہ چونکہ اردو کے ساتھ پروگرام ہمارا جو ہے آج کا جڑا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ میں حاضری کم از کم لگوا کے آؤں. ہاں، تو میں حاضری لگوانے کے لیے آیا. میں خود فارمیلٹی نہیں کروں گا، خود جو موضوع ہے میں اسی پر بات کروں گا تاکہ کچھ چیزیں جوانوں کو سمجھ آئیں. سب سے پہلے تو مجھے یہ کہنا ہے کہ انسان اور حیوان کا بنیادی جو فرق ہے، حیاتیاتی شے کے طور پر ہماری سائٹولوجی، فزیولوجی، اناٹومی، مارفولوجی، جتنی بھی بایولوجیکل اینٹی کے طور پہ جتنے ورٹیبریٹس ہیں، یقین مانیے ان کی مماثلت اور ایک جیسی حیثیت 99% سے زیادہ ہے. بایولوجیکل اینٹی کے طور پہ باقی ورٹیبریٹس جس میں بیل، گدھے، گھوڑے، شیر، چیتے، ہاتھی، جس کا مرضی نام لے لیں، ہم سب ایک جیسے ہیں بایولوجیکلی. بلڈ سٹرکچر بھی وہی ہیں اور ہر شے وہی ہے. ایک چیز جو انسان کو منفرد اور محترم کرتی ہے اس کلاس سے، جس کلاس کے ہم نمائندہ ہیں، وہ صرف اور صرف فہم ہے، اور فہم کی بنیاد زبان ہوتی ہے. تو دوسرے لفظوں میں زبان ہی وہ سنگل فیکٹر ہے یا ایک اکلوتی وجہ ہے جو انسان کو ممتاز کرتی ہے، ممیز کرتی ہے، مختلف کرتی ہے دوسری حیاتیاتی انواع سے. تو اس لیے زبان کا کردار جو ہے وہ زندگی میں، انسان کی زندگی میں بہت اہم ہے. اب رہی یہ بات کہ جب یہ نوع مختلف ہے تو اس کی عادات، اس کی اطوار، اس کی بود و باش، اس کا طرز، اس کی جون باقی ساری چیزوں سے، باقی ساری زندہ چیزوں سے مختلف ہے. اور ترقی کا لفظ بھی انسان نے اپنے لیے ہی منتخب کیا ہے. اور ترقی کے اگر میں سادہ سے معنی بیان کروں سمجھنے کے لیے تاکہ میری اگلی گفتگو کا تعلق اس موضوع کے ساتھ ہے، تو ترقی بنیادی طور پہ کسی بھی موجود صورتحال کے اندر جب آپ اس ڈھنگ سے تبدیلی کرتے ہیں کہ آپ کا سفر جو ہے وہ پیش قدم ہوتا ہے، تو ایسی کیفیت کو اور ایسی جو صورتحال ہے اس کو ہم ترقی کا نام دیتے ہیں. تو انسان کی پچھلی سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں سالوں کی جو معلوم تاریخ ہے اس میں انسان نے ہمیشہ اپنے تمدن، اپنی بود و باش، اپنے رہن سہن، جسے بعد میں مجموعی طور پر آپ اپنی ثقافت کہتے ہیں یا انگریزی کا جو لفظ کلچر آپ کہتے ہیں، اس کے اندر انسان ہمیشہ ارتقاء پذیر رہا ہے. اور اس ارتقاء پذیری کی جو بنیاد بنتی ہے وہ انسان کا علم بنتا ہے. اب میں نے اب تک کا جو تھیسز آپ کے سامنے رکھا ہے، 3 باتیں اس میں کہی ہیں. پہلی بات میں نے کہی ہے کہ زبان انسان کو ممتاز کرتی ہے. دوسرا یہ کہا ہے کہ انسان ترقی کا خواہاں ہے اور ترقی انسان کی عادت ہے لاکھوں سالوں سے. اور تیسری بات کہی ہے کہ وہ ترقی کی بنیاد علم ہے. تو اب ان 3 باتوں کو ہم نے ان کا ارتباط کرنا ہے تو ہمیں ترقی کی پہلے کہانی سمجھ آئے گی، پھر ہم اگلی بات کرتے ہیں. اب یاد رکھیے علم کیا ہے. لوگ کہیں گے علم نظریات کا نام ہے، تھیریز کا نام ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں کا نام ہے. یاد رکھیے علم انسان کے دماغ میں موجود معلومات اور تصورات کا نوکے زباں پہ آنا یا تحریر میں آنے کا نام علم ہے. میں نے علم کو جو ڈیفائن کیا ہے دوبارہ اس کو کر رہا ہوں کہ علم بنیادی طور پہ انسان کے تصورات یا انسان کی معلومات کا انسان کی دماغ سے زبان پر آ کے دوسرے کانوں تک منتقل ہونے کا نام علم ہے،
जब तक ये तसव्वुरात और मालूमात आप तक महदूद रहती हैं तो वो इल्म का दर्जा हासिल नहीं करती। इल्म बनता तब है जब दूसरों की फहम फरासत या दूसरों की समातों तक या दूसरों के तजर्बे तक आपका तजर्बा पहुंचता है, तो उसे फिर हम इल्म कहते हैं। और यही इल्म जो है वो तरक्की की बुनियाद बनता है। अल्लाह ताला ने इंसान को एक ख़ास वस्फ़ दिया है, ख़ास सलाहियत दी है कि ये दिमाग, जिसको आप आम ज़ुबान में भेजा कहते हैं, और जानवरों का भेजा तो आपने कई दफ़ा खाया होगा, बायोलॉजिकली इंसान का भेजा भी उसी तरह का है जैसे किसी बकरी का होता है, शेर का होता है, किसी और जानवर का होता है, साख्ती एतबार से। मगर इस साख्त के अंदर जो एक ताकत मौजूद है वो ये है कि ये मालूमात को बड़ी तेज़ी के साथ प्रोसेस करने की अहलियत रखता है। आजकल चूँकि आप प्रोसेस के लफ्ज़ को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि जिस तरह कंप्यूटर का प्रोसेस, आप उसको प्रोसेसर कहते हैं, कि जब आप कंप्यूटर को मुख्तलिफ कीज़ जो हैं वो उसको हम बिट कहते हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान में, उर्दू में हम टुकड़ा कहेंगे। तो हम टुकड़ों में मालूमात देते हैं। आप पहले सी दबाते हैं, फिर ए दबाते हैं कीबोर्ड पे, फिर टी दबाते हैं, तो एक लफ्ज़ बन जाता है कैट। आपने कंप्यूटर को कैट का लफ्ज़ नहीं दिया, आपने 3 डिफरेंट अल्फ़ाबेट दिए और उन अल्फ़ाबेट ने उसने प्रोसेस करके कैट बना दिया। आप लोग काम करते हैं अपने मोबाइल पे, आपने देखा होगा जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो आपके कई दफ़ा लफ्ज़ खुद ब खुद बन के सामने आ जाता है। अभी आपने लिखा नहीं होता, लेकिन आप लिखना चाह रहे होते हैं कि इसके बाद मैं ये लफ्ज़ लिखूँगा, तो आपका ये प्रोसेसर वो लफ्ज़ आपको खुद दे देता है। तो ये कंप्यूटर की प्रोसेसिंग है। इसी तरह से दिमाग के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि दिमाग प्रोसेस करता है, और वो प्रोसेस के नतीजे में जो तसव्वुरात बनते हैं सर, वही थेरीज़ होती हैं जिन्हें हम नज़रियात कहते हैं, वही प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें आप असूल कहते हैं। यस, वो तजर्बे के नतीजे में भी साबित होते हैं और लॉजिक के नतीजे में भी दुनिया में चीज़ें साबित होती हैं। इल्म के सबूत के दुनिया के अंदर आज तक मालूम तरीक़ों में से यही 2 तरीक़े कि या आप तजर्बे से साबित करते हैं या आप लॉजिक से साबित करते हैं। और जब ये सबूत मिलता है तो वो फिर नज़री इल्म जब अमली शक्ल इख्तियार करता है, जिसे हम मतलाकी इल्म कहते हैं या अप्लाइड नॉलेज कहते हैं, तो वो फिर बुनियादी तौर पे आपकी तरक्की का ज़रिया बनता है। उसे ही हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब पाकिस्तान की रुकावट क्या रही मैम और सर और बाकी स्टेज पर बैठे लोग, कि चूँकि मैंने कहा था कि इसकी बुनियाद इल्म है, और इल्म की बुनियाद मैंने कहा था ज़ुबान है, तो किसी कौम का, किसी ग्रोह का, किसी कबीले का, किसी खित्ते का इल्म तभी इर्तिका पज़ीर होगा जब वो अपनी ज़ुबान में होगा। ये है वो पहला मसला। हम बाकी ज़ुबानों की बात करते, अभी उस पर मैं जाते जाते कुछ जुमले कह कर जाऊँगा, अभी तो सिर्फ मैं उर्दू की बात कर रहा हूँ। यकीन जानिए, यहाँ जो रोज़ बैठकर बात होती है, मैं गलत फहमी को दूर करना चाहता हूँ कि मेरी ज़ुबान उर्दू नहीं है मैम, मेरी ज़ुबान पंजाबी है। पाकिस्तान में किसी की ज़ुबान पश्तो है, किसी की ज़ुबान सिंधी है, किसी की कोई और ज़ुबान है, और ज़ुबान, अभी बंगला की बात भी हो रही थी। इंसानी ग्रोहों के अंदर ज़ुबान का किरदार बुनियादी तौर पे मैंने पहले कहा है फ़हम के साथ है, कि वो ज़ुबान जो इंसानों की फ़हम में आसानी पैदा करे, सहूलत पैदा करे, वो इंसानों की इज्तिमाई ज़ुबान बनती है। उर्दू ज़ुबान की हिंदुस्तान में मौजूद सारी ज़ुबानों की मौजूदगी में खूबसूरती ये थी, या खूबसूरती ये है, कि इसने लोगों की फहमाइश में आसानी पैदा की, और इसमें अबलाग जो है वो ज़्यादा सहल हुआ, ज़्यादा आसान हुआ। और उसकी वजह यह थी कि उर्दू की तख्लीक जो है या इसकी तश्कील जो है वो बज़ाते खुद मुख्तलिफ ज़ुबानें जो थीं
ان کے ارتباط اور ان کے باہم میل جول سے یہ زبان تشکیل میں آئی. یہی اس کا وہ بنیادی وصف تھا جو اس کو دنیا کی باقی زبانوں پر سب سے زیادہ نمایاں کرتی ہے. ڈاکٹر جمیل صاحب بیٹھے ہیں، وہ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ وصف سر انگریزی کو ہے، انگریزی زبان کو، کہ وہ بھی اسی طرح سے مختلف زبانیں جو یورپی زبانیں تھیں ان کے اکٹھ سے ایک نئی زبان جو ہے یس وہ بھی مارز وجود میں. لیکن یہ اردو کی وہ خوبصورتی ہے کہ یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں، یہ دنیا کے کسی خطے میں بھی جائے گی تو فہم کی زبان سب سے بہترین ہوگی. اور جو فہم کی زبان ہوتی ہے وہ تصورات سازی کی زبان ہوتی ہے. جو فہم کی زبان ہوتی ہے وہ اس تصور کو پھر عملی شکل دینے کی زبان ہوتی ہے. اب ہمارے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ انگریز جب یہاں آیا تو تہذیبی اعتبار سے یاد رکھیے ہر غالب اور مغلوب قوم میں جہاں باقی بہت سے فرق ہوتے ہیں جس کا آج وقت نہیں ہے بات کرنے کا، وقت کی قلت کی جو انہوں نے بات کی، لیکن یاد رکھیے دو باتوں پر غالب قومیں بڑا فوکس کرتی ہیں، توجہ کرتی ہیں، دھیان دیتی ہیں دو باتوں پہ. ایک ہے کہ مغلوب قوم کی زبان کو ختم کیا جائے، اور دوسرا ہے جب یہ بدلے گا تو اس کا منطقی نتیجہ دوسرا ہے کہ مغلوب قوم کے کلچر یا اس کی ثقافت کو بدل دو. تو یہ زبان اور ثقافت بنیادی طور پہ ایک سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، ٹو سائڈز آف ون کوائن، اور انہوں نے انہی کو فوکس کیا. اس لیے کہ جب قوموں کی زبان مرتی ہے تو ان کے تصورات مرتے ہیں، ان کی سوچ مرتی ہے، ان کی فکر مرتی ہے، دوسرے لفظوں میں ان کا علم مرتا ہے. اور وہ ہمارا علم مارا گیا. ایسی بات ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان دنیا میں علم میں پسماندہ تھے اور یورپ ہی ہمیشہ ترقی، نہیں. نیشنل ہسٹری آف میوزیم لندن میں آپ جائیے تو ابھی عربی کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا، کہ وہ عربوں میں نازل ہو رہا تھا. یقین جانیے اگر قرآن ہندوستان میں نازل ہوتا تو وہ کسی ہندی زبان میں نازل ہوتا جو یہاں کی زبان تھی، کیونکہ اللہ کی بھی یہی سنت ہے کہ کسی کی، کیونکہ اللہ نے بھی لوگوں کے فہم کے ساتھ بات کرنی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میری زبان اردو ہو اور مجھ پر رب کی طرف سے وہی جو ہے وہ کسی اور زبان میں آ جائے، نہیں. تو اس لیے یہ جو ظلم ہوا ہمارے ساتھ کہ ہماری زبان کو بدلا گیا، اور یہ بات بھی کہنے دیجئے مجھے چونکہ اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے، پاکستان 76 سالوں میں اسی لیگسی کو لے کے چل رہا ہے جو تقسیم کے وقت ہمیں نصیب ہوئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں تاریخ ضرور، کم از کم پاکستان کی تاریخ کو تو دیکھ لیں. جس شے کو ہم مسلم لیگ کہتے تھے سر، 45 تک کوئی مسلم لیگ یہاں پر اتنی طاقت میں نہیں تھی کہ وہ یہاں ہندوستان میں تقسیم کے فیصلے کرتی. تاریخ کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. 46 کے الیکشنز کے اندر یہاں پر انگریزوں کا ایک ٹولہ تھا یونینسٹ پارٹی کے نام سے، دڑا دڑ وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے وفاداریوں کو کیا کیا، تبدیل کر کے انہی کو مسلم لیگ میں شامل کیا، جو انہی گوری چمڑی کے جو یہاں پر کالے ایجنٹ تھے وہ پاکستان کی تخلیق اور پاکستان کے قیام کے یہاں پر سرخیل بنے، وہی تھے. اور پھر اسی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے پنجوں کو یہاں پر گاڑے رکھا. تو دو پاکستان کی بنیادی نوکریاں جن پر لوگ فخر کرتے ہیں، اور ان کی نمائندگی ایک کی انہوں نے بھی کی ساری عمر، میرے دوست ہیں پرانے جمیل صاحب، نمائندگی کی. وہ ایک ہے اس زمانے میں سپیریئر سروسز کہتے تھے، آج کل سینٹرل سروسز کہتے ہیں، مقابلے کا امتحان جسے آپ کہتے ہیں. اور دوسرا فوج کی سروس، آفیسرز کی، یعنی لیفٹینٹ سے اوپر، لیفٹنٹ سے اوپر جنرل تک جاتے ہوئے. ان دو سروسز کو لوگ سپیریئر سمجھتے تھے. تو ان دو سروسز کی زبان کو پاکستان میں بدلا نہیں گیا. اس لیے ایک بات اور یاد رکھیے، علم دو کام سماج کے اندر ایک وقت میں کرتا ہے. ایک کام کرتا ہے کہ وہ علم کو مزید تخلیق کر رہا ہوتا ہے،
علم مزید علم کی تخلیق کرتا ہے، اور دوسرا کام کرتا ہے کہ سماج کے لوگوں کو روزی روٹی کے لائق بھی، یہ روزی روٹی بھی انسانوں کی ضرورت ہے اور وہ علم کے ساتھ جڑتی ہے۔ ہمارے ہاں روزی روٹی کے علم کو چونکہ انگریزی سے جوڑ دیا گیا، تو پھر مزید علم کی تخلیق بھی یہاں پر ختم ہو گئی۔ جامعات، میں چونکہ جامعہ کا استاد رہا ہوں پوری زندگی، اب بھی ایک جامعہ کے اندر جو ہے وہ ڈین کے طور پہ کام کر رہا ہوں، تو جامعات چونکہ انگریزی ذریعہ تعلیم تھا، تو یہ بات ساری درست ہے جو دوستوں نے پہلے بھی باتیں کی ہیں، بعد میں بھی کریں گے، کہ نہ انسان جس چیز کو رٹ کے انسان نے بیان کرنا ہو، پھر ذرا خود اندازہ کر لیجئے کہ وہ مزید علم کی تخلیق تو بالکل ہی نہیں کر سکتا۔ تو اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترقی کے لیے جو پہلی بات وہ یہ ہے کہ ہم اس کو میڈیم آف انسٹرکشن کو کیا کریں، فوری طور پہ، آج کی بلکہ قرارداد کی شکل میں یہ قرارداد بھی جائے کہ میڈیم آف انسٹرکشن فوری طور پہ کیا ہو، ہماری فہم کی زبان ہے پورے پاکستان کے لیے، اس لیے کہ زبانوں کے لہجے تو ہر 13-14 کلومیٹر کے بعد بدلتے ہیں، اور ہم وہ خوش قسمت ہیں کہ جن کو جو ہے ایک ایسی زبان اللہ نے دی ہے کہ جو کسی کونے میں جا کر، ابھی انہوں نے ازبکستان کی بات کی تھی، چلے گئے ہیں سر، یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ ایران میں چلے جائیں، کہیں اور چلے جائیں، تو آپ کم از کم اردو زبان میں اپنی بات سمجھا سکتے ہیں، عربوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں، اور ہم عربی بیٹھے بیٹھے کچھ نہ کچھ سمجھ بھی لیتے ہیں، جن کو زبان کی فہم ہے وہ فارسی بھی سمجھ لیتے ہیں، ازبک بھی سمجھ لیتے ہیں، ترکی بھی سمجھ لیتے ہیں۔ تو پہلی بات، اور دوسری بات یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ ابھی ہو بھی رہی تھی کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، بھائی یہ بات بھی یاد رکھنی ہے، ریاست کے اندر کام میں نے اور آپ نے نہیں کرنے ہوتے، یہ اتنا بڑا تصور ہمیں دے دیا گیا ہے۔ ریاست کے اندر ذمہ دار وہ ریاستی ذمہ داران ہوتے ہیں جو پوری ریاست کو چلا رہے ہوتے ہیں، یا ہم ان کو بدلیں یا ان کی سوچ کو بدلیں۔ جب ایک چلن شروع ہوتا ہے تو چیزیں خود بخود بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج گورنمنٹ اعلان کرے کہ پاکستان میں آئندہ جامعات کی زبان اردو ہوگی، اگلے 1 سال کے اندر پورا علم آپ کو اردو میں یہاں پر ترجمہ ہوا ملے گا۔ کتنا وقت لگا تھا بغداد کا رومی لائبریریوں کو سر عربی زبان میں بدلنے میں، 1 سال لگا تھا، 50 سال نہیں لگے۔ وہ وقت کی کمی نہیں تو میں وہ واقعہ سناؤں کہ کس طرح سے ہارون الرشید نے اس لائبریریوں کو منگوانا شروع کیا، اور ساتھ ترجمہ کرنے والے ایکسپرٹ، اور کہا کہ اس کو کر دیجئے عربی میں، اور علم عربی میں منتقل ہوا، اور عربی میں جب منتقل ہوا یعنی اپنی زبان میں، فہم کی زبان میں، تو پھر دنیا کی پہلی سرنج بھی مسلمانوں نے ایجاد کی، دنیا کی پہلی اسٹرونومی پر ہم نے کام کیا، اسٹرالوجی پر بھی ہم نے کام کیا، دنیا کی جیولوجی پر بھی ہم نے کام کیا، کیمیا پر بھی، فزکس پر بھی، غرضے کے ہر علوم، حتیٰ کہ طب کی کتابیں اور آنکھوں کا علم اور انسانوں کا علم، سارا کچھ ہم ہی نے دیا ہوا ہے۔ تو اس لیے جی چونکہ وقت کی قلت ہے، اور وقت کی قلت پتہ کیوں ہو رہی ہے، ہماری اسٹیٹ سیکرٹری صاحبہ جو ہے نا، چونکہ انہوں نے خود فرما دیا کہ وہ پروفیسر ہیں، پروفیسروں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر تقریر کے دوران جو ہے نا ایک تقریر اپنی کرتی ہیں، ایک بات ان کو یاد آتی ہے، پھر کتنی آتی ہیں، 2 باتیں یاد آتی ہیں۔ تو اس طرح سے اگر 6 مقرر آئیں گے تو آپ کو یہ 6 تقریریں کرنے کا، سننے کا موقع بھی ساتھ ساتھ ملے گا۔ تو میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ سر، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ اپنے اساتذہ کے سر پہ کھڑے ہونا کہ جی آپ مائک چھوڑ دیں، حالانکہ ہم خود یہی چاہتے ہیں کہ یہ بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ وقت ضائع کیے بغیر ہم اگلے اپنے مہمان مقرر کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں گزارش کروں گی کہ اپنی گفتگو 5 منٹ تک رکھیے گا تاکہ وقت پر ہم آج کا پروگرام اپنا ختم کر سکیں۔ میرے جو اگلی مہمان مقرر ہیں پرنسپل رائیونڈ کالج برائے خواتین ہیں، کالم نگار ہیں، آپ سب کی پرزور تالیوں میں ڈاکٹر راشدہ قریشی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس میں نے ریسرچ کر کے 2 فروری 1835 کا ایک بہت
पुराना मकाला निकाला है, ये जनाब हमारे जो लॉर्ड मिकॉले हैं उन्होंने ख़ुद तहरीर किया हुआ है 1835 2 फरवरी का। मैं इसका प्रिंट नहीं निकाल सकी क्योंकि जब मैं कॉलेज से आ रही थी तो टाइम की मुझे थोड़ी सी फ़िक्र थी कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊं, लेकिन मैं इसका प्रिंट आप सब में तकसीम करना ज़रूरी समझूंगी। इस वक्त मैं आपको ये सुना दूंगी। फ़ातिमा साहिबा आपसे माज़रत, मैं ये इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में ही पढ़ूंगी, और ये चूँकि मैकॉले साहब ने लिखा है, वो उर्दू उस वक्त नहीं बोल सकते थे, तो उन्होंने शायद आपके, अगर उस वक्त आप होती तो वो ज़रूर उस वक्त आपकी लीग में शामिल होकर उर्दू में ये लिखते हैं। आप ज़रा गौर फरमाइएगा। I have travelled across the length and breadth of India, and I have not seen one person who is beggar, who is thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber, that I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage, and therefore I propose that we replace her old and ancient education system, her culture. For if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem. Just focus. They will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. ये है असल हकीकत और पिक्चर जो लॉर्ड मैकॉले ने 1835 में एक ख़ास कौम को टारगेट करके अपनी पॉलिसी जो थी वो हमें दी कि एंशंट एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया जाए, हेरिटेज को अटैक किया जाए, इनकी नस्लों की सोच को बदल दिया जाए, और इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि हम इनको ग़ुलाम बनाने के लिए ये हथियार इस्तेमाल करें। मोहतरमा फ़ातिमा कमर साहिबा, जमील भट्टी साहब, मेरे अज़ीज़ भाई लंदन से उर्दू के प्यार में पाकिस्तान तशरीफ़ लाने वाली आबदा कुर्बानी साहिबा, और तमाम हाज़रीन इकराम, ये जो तहरीक शुरू की है फ़ातिमा कमर साहिबा और इनकी कौंसिल ने, ये कोई नई नहीं है। इस तहरीक को चलाने में बहुत दम इस्तेमाल हो रहा है, बहुत क़ुव्वत इस्तेमाल हो रही है, बहुत तगोदो इस्तेमाल हो रही है, लेकिन मैं ये समझ रही हूँ कि इस तहरीक को कामयाब करने के लिए उतनी ही तगोदो और उतनी ही स्ट्रगल की ज़रूरत होगी जितनी नॉन स्टेबिलिटी, जो हमारा सियासी निज़ाम जो है गैर मुस्तहकम हो चुका है, हमारे यहाँ कानून जो है वो नाम को नहीं मिलता, हमारी जो मुआशी सूरत हाल है वो कहीं भी अपनी सीधी हालत में मौजूद नहीं है, तो हमारी ज़ुबान जो हमारा कल्चर है, हमारी ज़ुबान जो हमारी तहज़ीब की अक्कास है, इसको भी बिगड़े, इसकी भी जगह लेने में पाकिस्तान बने अगर 76 साल हो गए हैं तो इसकी जगह लेने में 135 साल हो गए हैं अंग्रेज़ी को आए हुए। अंग्रेज़ी एक ऐसी ज़ुबान है जिसने पाकिस्तानियों को गूंगा करके रख दिया है। ये वही कॉम्प्लेक्स है जिसको टारगेट किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज़ों ने। उर्दू बरसगीर पाको हिंद की नंबर 1 ज़ुबान थी। हम कहते थे ना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान को नज़रियाती बुनियादों पे हासिल किया गया, तो उस वक्त नज़रियाती बुनियादों की असल जो थी वो उर्दू ज़ुबान थी, जिसने फ़ारसी ज़ुबान को भी अपने अंदर समो रखा था, और उस वक्त की कई ज़ुबानें जो थी
اردو کے اندر اتنی وسعت ہے کہ باقی دیگر زبانوں کو بھی اپنے اندر سمونے کا اس کے اندر پوری صلاحیت موجود ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ انگریزی زبان ایک کمپلیکسڈ زبان ہے، ایک ایسی زبان ہے جو انوانٹیڈلی ہماری عوام پہ اسی طرح سے مسلط کی گئی ہے جس طرح پاکستان پہ حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کیا رزلٹ دیں گے ہمیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمیں ان حکمرانوں سے کچھ نہیں ملنا۔ ٹیکنوکریٹس کو پیچھے رکھ دیا جاتا ہے، ماہرین تعلیم کو پیچھے رکھ دیا جاتا ہے، اس ملک کے وہ تمام ایماندار لوگ جو کہ کام کرنے پہ، محنت کرنے پہ یقین رکھتے ہیں، انہیں پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے۔ میرٹ کا کہیں نام و نشان نہیں، تو اردو تو میرٹ پہ آتی ہے، اس کو کس نے پوچھنا تھا؟ یہ ہے ہماری آج کی صورتحال، یہ ہماری آج کی صورتحال ہے۔ میں جرمنی گئی، میرا تھیسس تھا، میں انگریزی جانتی تھی، میں نے اپنا تھیسس کیا، جرمنی کے لوگ انگریزی نہیں جانتے تھے۔ اب ان کو کمپیوٹر چلانا تھا، میں نے تھوڑا سا کمپیوٹر چلا لیا، وہ سارے کمپیوٹر چونکہ برٹن کے ہیں سارے انگلش میں تھے۔ انہوں نے یونیورسٹی نے ایلمنو یونیورسٹی کے جتنے بھی پروفیسر صاحبان نے، انہوں نے راتوں رات اپنے کمپیوٹر کا سارا سسٹم جرمن لینگویج میں کنورٹ کر دیا۔ کیوں؟ انہیں زبان کا مقابلہ نہیں کرنا تھا، انہیں تھیسس زبان میں نہیں لکھنا تھا، انہوں نے صلاحیت اور ذہانت کا مقابلہ کرنا تھا، انہوں نے علم کا مقابلہ کرنا تھا۔ میں وہاں پہ ایز اے فورن نیشنل تھی، فورن سٹوڈنٹ تھی، انٹرنیشنل سٹوڈنٹ تھی، میں بڑبڑ کر کے بولتی تھی کیونکہ مجھے انگلش آتی تھی۔ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی، علم رکھتے ہوئے بھی بول نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ انگریزی نہیں جانتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اپنے کمپیوٹر کو جرمن لینگویج میں کنورٹ کیا تو میں تو خود حیران ہوگی کہ ان کے پاس اتنا نالج تھا۔ یہ حال ہمارے ملک کا ہے۔ ہم لوگوں نے سی ایس ایس کا جو امتحان شروع کر رکھا ہے نا، اس کو ہم نے زبان کا امتحان بنا دیا ہے، ذہانت کا امتحان نہیں رہا، صلاحیت کا امتحان نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریٹس ہمارے اوپر آتے ہیں وہ انگریزی سے متاثر ہو کر انگریزی ہی کو کیلیبر اور انگریزی ہی کو صلاحیت، انگریزی ہی کو زبان سمجھتے ہوئے انگریزی جاننے والوں کو ہی آگے پش کرتے ہیں، اور وہ تمام ہمارا ذہانت کا منبع، عوام کا ایک بہت بڑا جمع غفیر، عوام کی ایک بہت بڑی طاقت ہم نے زیرو کر کے رکھ دی ہے کیونکہ ان کو انگریزی زبان نہیں آتی۔ باہر جانا ہے، آپ نے آئلٹس کرنا ہے، آئلٹس کا پیپر جو ہے وہ آپ کا انگریزی میں ہوگا، جی آر ای کا پیپر جو ہے آپ کا انگریزی میں ہوگا۔ آپ نے باہر جانا ہے، ایم اے کر لیا ہے، آپ کا باہر سے اسکالرشپ بن گیا ہے، لیکن آپ آئلٹس میں فیل ہو جاتے ہیں، انگریزی نہیں آتی، جی آر ای کا ٹیسٹ جو ہے وہ پاس نہیں کر پاتے، انگریزی نہیں آتی۔ بھئی یہ آپ باہر کے ملکوں کو اپنی لینگویج لکھ کے دیں کہ ہمارا اردو میں ٹیسٹ لے، اور اگر انگریزی میں سوال آتے ہیں تو ٹرانسلیٹر ان کے ساتھ اٹیچ کرے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک کے نہیں بلکہ ملک سے باہر جانے والے بھی اپنا نام علم کی دنیا میں کس طرح سے بلند کرتے ہیں۔ علم ابلاغ ہے، ابلاغ کمیونیکیشن ہے۔ ابلاغ کی سکسیسفل اور کامیاب صورت یہ ہے کہ آپ نے جو پیغام دیا ہے وہ دوسرے کی سمجھ میں آئے، اور دوسرے نے جو پیغام دیا ہے وہ آپ کی سمجھ میں آئے۔ اگر آپ کا کمپریہنشن نہیں ہے تو آپ کے ملک کا سارا علم بیکار ہے۔ ہم باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو جنہیں انگریزی نہیں آتی وہ اشاروں کی زبان میں بات کر لیتے ہیں، مدعا تو تب بھی سمجھ آ جاتا ہے۔ تو ہم انگریزی کے محتاج کیوں ہوں؟ اشاروں کی زبان بھی تو انٹرنیشنل زبان ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں انگلش انٹرنیشنل لینگویج ہے، وہ اشاروں کی زبان
موشن پکچرز استعمال کر لیں, وہ اشاروں کی زبان سے اپنا مدعا بیان کر لیں, کیونکہ انٹرنیٹ آپ کو اشاروں کی زبان کے لیے ٹریننگ نہیں لینی پڑتی, لیکن انگریزی سمجھنے کے لیے آپ کو ٹریننگ لینی پڑتی ہے, آپ کی سکولنگ ہونی چاہیے. ہمارے ہاں ذریعہ تعلیم کو, اردو ذریعہ تعلیم ترقی کا مطلب ضامن بنایا گیا ہے. دیکھیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری جو تعلیم کی بنیاد ہے وہ ہے پرائمری سکول, مڈل لیول سکول اور ہائر لیول سکول. یہ جو سکول ہے یہاں سے آپ انگریزی کو ختم کر کے, یہ نہیں کہ انگریزی کو سیکھیں نا, انگریزی کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ متعارف کرائیں, انگریزی کو ضرور پڑھیں, لیکن انگریزی کو کمپلسری, بنیادی اور فوقیت اس طرح نہ دیں جو کہ ہماری اپنی زبان ہے اس کی اہمیت کو کاٹ جائے. ذریعہ تعلیم اگر اردو ہوگا تو ہمارے جتنے بچے ہیں وہ گھر میں اردو سیکھتے ہیں, گھر میں پنجابی بولتے ہیں, تو جو ماں کی زبان ہوتی ہے اسی زبان میں ترقی ہو سکتی ہے. باہر کی زبان میں, اجنبی زبان میں آپ ترقی کس طرح سے کر سکتے ہیں, یہ میرا سوال ہے آپ سب سے. کیونکہ ہم سبھی یہاں پہ کسی فیصلے کے لیے جمع ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. یہ بہت ہی پرانی بات ہو چکی ہے کہ ہم اردو کو لانا چاہتے ہیں. اس سے زیادہ ایفیکٹو عمل, اس سے زیادہ متاثر کن عمل کیا ہو سکتا ہے کہ جسٹس جواد صاحب نے ہمارے حق میں فیصلہ دے کے یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہی کو رائج کیا جائے, اردو کے طور پہ پاکستان کی سرکاری زبان کو رائج کر دیا جائے. اب دھجیاں اڑ چکی ہیں ہمارے ہاں قانون اور اصول کی, کوئی قانون نہیں, کوئی اصول نہیں, وگرنہ اگر اس ججمنٹ کو, اس فیصلے کو سنجیدگی سے لیا جاتا تو یہ ایک بہت بڑی جیت ہوتی. کس کی جیت ہوتی؟ غریب طبقے کی, ایک مڈل کلاس طبقے کی, ایک اس طبقے کی جو اس ملک کا 90% حصہ ہے, اور وہی 90% آج پس رہا ہے. اس 90% جو ہمارے ملک کی آبادی ہے اس کو ہم اگر ترقی نہیں دینا چاہتے تو ہم کبھی بھی اردو رائج نہیں کر سکتے. بہت شکریہ. وقت ضائع کیے بغیر میں اپنی اگلی مہمان مقرر کی طرف رخ کرتی ہوں. فاطمہ قمر صاحبہ, مرکزی صدر شعبہ خواتین, پاکستان قومی زبان تحریک, اور آج کے اس تقریب کی روح رواں. آپ کی پرزور تالیوں میں. بہت شکریہ آپ تمام معزز مہمان ہماری دوسری دعوت پہ تشریف لائے ہیں, اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے اس موضوع کی اہمیت کو سمجھا اور ہمیں دعوت دی. اور قاسم علی شاہ بھائی ہمارے ساتھ ہی ہیں, وہ ہمیشہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ تو ہمارا ہی کام کر رہے ہیں. میں خیال ہے وہ مصروفیت کی وجہ سے آ نہیں سکے, تو ہم ان کے شکر گزار ہیں. اور تمام معزز مہمان, ڈاکٹر اشفاق مدرک صاحب جو ہمارے نفاذ اردو کے سپاہی ہیں وہ آئے. عابدہ قربان صاحبہ نے فرانس سے میں ویڈیو بنا کے بھیجی تھی نفاذ اردو کے حوالے سے, وہ آئی ہیں. پروفیسر رفیق احمد ہیں, فریدہ خانم ہیں, روزینہ زرعی ہیں, خالد اعجاز, ہاں ہاں, اور ہمارے معظم بھائی اور اعجاز خالد مفتی صاحب ہیں, اور مطلب سارے لوگ ہماری اس کی دعوت پہ آئے. اور سارے معزز مہمان, ڈاکٹر رفیق عبدالرفیق صاحب اقبال اکیڈمی کے چیئرمین, انہوں نے جتنے اچھے طریقے سے, ہم نے ان سے کہا اور انہیں پہلی فرصت میں ہمیں اوکے کیا کہ ہم آئیں گے. بلکہ میری ایچ ای سی کے جو چیئرمین ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی, وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ ادھر تشریف لائیں, تو انہیں مجھے کہا کہ آپ مجھے آن لائن لے لیجیے گا تو میں وہاں پہ بات کر سکتا ہوں. تو دیکھتے ہیں ان سے کوشش کر کے رابطہ کر کے, تو وہ بھی اس کے حوالے سے آئیں. تو یہ بہت مطلب ہم اس کے حوالے سے, ہم چونکہ اس کے دائی ہیں اور ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کیا کیا کام کر رہے ہیں. تو جیسے کہ مطلب مادری زبان کی بات ہوتی ہے, ڈاکٹر اشفاق مدرک صاحب نے کتنا اچھا لکھا تھا کہ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ جی انگریزی معیشت کی زبان ہے. تو انہوں نے لکھا تھا کہ کوئی 2 کلو پیاز بھی انگریزی میں خرید کے نہیں کھا سکتا, تو کیسی معیشت کی زبان ہے.
मतलब یہ سوچنے کی باتیں ہیں. اور یہاں تک یہ ہے کہ انگریزی میڈیم اسکول اپنا ابھی ایچ جی ایس جو اسکول ہے اسے اپنے چارجز لے کے والدین کو نوٹس اردو میں بھیجا ہے, اور اپنے داخلے کے بھی وہ لوگ جتنے بھی ہیں وہ سب اردو میں دیتے ہیں. تو پاکستان میں اردو ہی معیشت کی زبان ہے. جتنے بھی پاکستان میں یوٹیوبرز ہیں وہ سارے انگریزی میڈیم میں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ پروگرام اپنا اردو میں کر رہے ہیں, وہ انگلش میں کر کے دکھا دیں. جتنے بڑے بڑے اسکول ہیں آپ دیکھ لیجئے, آج کل کچن کے چینلز ہیں, سبزیاں اگانے کے چینلز ہیں, آرائش و زیبائش کے چینلز ہیں, لیکن کبھی کسی انگریزی میڈیم اسکول کا کوئی چینل نہیں. انہیں پتہ ہے کہ اس کی کوئی عوام میں مقبولیت نہیں ہے تو نہیں ہے. اور دنیا بھر میں جو میڈیا کی زبان ہوتی ہے نا وہی تعلیم اور شعور کی زبان ہوتی ہے. تو جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, اور ہم اس کے لیے شعوری طور پر کوشش کر رہے ہیں. ہم چونکہ ہم پاکستان میں انگریزی جو ہے وہ 3 طرح سے مسلط کی گئی ہے, ایک عدالتی, ایک سرکاری اور ایک تعلیمی. ہم صرف اپنا فوکس تھوڑا سا تعلیم کے اوپر کریں گے کہ تعلیم کے لحاظ سے ہم کہا جا رہے ہیں کہ دنیا بھر میں تعلیم کا صرف 2 مقاصد لیے جاتے ہیں. ایک یہ کہ پوری قوم کو یہ قومی دھارے میں لے کے آتی ہے, اور دوسرا یہ کہ ہمارے قومی مقاصد تکمیل کرتی ہے. اب ہماری جو تعلیم ہے نا وہ قوم کو تقسیم در تقسیم کر رہی ہے. یعنی صرف انگریزی کی وجہ سے ہمارے کم از کم 27 قسم کے ایجوکیشن سسٹم وجود میں آ چکے ہیں, اور ہم لوگ اتنے تقسیم ہو چکے ہیں کہ ہمارے ہسپتال, ہماری رہائش گاہیں, ہمارے تعلیمی ادارے, حتیٰ کہ تو اب تک قبرستان تک کی گریڈنگ ہو چکی ہے, قبرستان تک کی تقسیم ہو چکی ہے, فلاں فلاں اتنے یہ لوگ ہم تقسیم ہو رہے ہیں صرف انگریزی کی وجہ سے. اور دوسرا یہ کہ جس طرح کے آپ نے افراد تیار کرنے ہوتے ہیں, تو جو تعلیمی نظامی آپ کو اسکولوں میں آپ کو تقسیم کر دے گا تو وہ ایک معاشرہ کیسے پیدا کرے گا. ہم جو معاشرے میں اس کے اندر تقسیم دیکھ رہے ہیں وہ اس کی وجہ سے ہی ہے. اور پھر دوسری بات ہے کہ ابھی پچھلے دنوں پنجاب یونیورسٹی میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی. مجھے حیرت تھی کہ وہاں پورے پاکستان کے بڑے بڑے وی سیز اور چیئرمینز اور وہ آئے ہوئے شرح خواندگی کی بات کریں. کسی نے یہ بات نہیں کی کہ فلاں جگہ فلاں ملک کا اتنا شرح خواندگی اتنی ہے. میں نے ان سے کہا کہ شرح خواندگی کا تعلق زبان سے ہوتا ہے. میں کہ آپ اس کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے کہ شرح خواندگی پاکستان کی اس وجہ سے جا رہی ہے کہ پاکستان کے بچوں کو تعلیمی زبان میں دی جا رہی. میں کہ جس وقت انگریز یہاں آئے تھے ان کے اپنے ہی مورخین کے مطابق ادھر بر صغیر میں شرح خواندگی 100% تھی, اور جب وہ یہاں سے گئے ہیں واپس تو 11% پہ چھوڑ کے گئے ہیں. انگریزی کی وجہ سے یہاں پہ 11% پہ چھوڑ کر گئے تھے. اور 11% بھی وہ والا ہے جو کہ ہم کہتے تھے وہ جو انگوٹھا بھی لگا سکتے ہیں. راتوں رات وہ قوم جو اعلیٰ, جیسے انہوں نے ڈاکٹر راجدہ نے بتایا ہے کہ بھی لارڈ میکالے نے جو کہا تھا کہ اتنی زرخیز قوم میں نے پوری دنیا میں ہی دیکھی کہ اس میں جو کوئی فقیر نہیں ملا. یعنی اس کے اپنے الفاظ ہے کہ اتنی تہذیبی لحاظ سے لوگ اتنے آگے تھے. تو ظاہر خوشحالی بھی تھی, لیکن راتوں رات جب آپ نے ذریعہ تعلیم انگریزی کر دیا تو آپ کی پوری قوم جاہل ان پڑھ ہو گئی. تو یہ مطلب کسی بھی قوم کو اگر آپ نے ان پڑھ رکھنا ہے تو یہ آپ اس کا ذریعہ تعلیم بنا دے تو اس کا ہو جائے گا. اور یہ 2009 میں جب پنجاب گورنمنٹ نے اور جب کے پی کی گورنمنٹ نے تمام اداروں کو انگریزی میڈیم کیا راتوں رات, تو اس کا جو پہلا رزلٹ آیا وہ 2014 میں آیا تھا. اس میں 5ویں 8ویں کے بچے 20 لاکھ میں سے 18 لاکھ بچے فیل ہو کر آدھے بچے انگریزی وجہ سے چلے گئے. یعنی کوئی زبان آپ کے بچوں کو ذبح کر رہی ہے, اور آپ کے بچے غیر ملکی زبان کے انگریزی نہیں آئی تو آپ کے بچے تعلیم کے دروازے کے اوپر بند ہو گئے. تو یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ جس کے اوپر سپریم کورٹ نے بھی اس کا نوٹس دیا تھا, تو انہوں نے پھر یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا چیف جسٹس واجد خواجہ نے کہ انتہائی ظلم ہے یہ اس کے حوالے سے. تو اور ہم یہ بتا دیں کہ اس وقت ہم تو کہہ رہے ہیں, اقوام متحدہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں کہ اعلیٰ تعلیم میں جو نمبر ہے نا وہ 140 میں سے 124واں نمبر ہے. اور تعلیم آپ دیکھ لیجیے کتنی مہنگی ہے. پاکستان کی کوئی جامعہ جو ہے نا اس وقت دنیا کی 1000 یونیورسٹی میں شامل نہیں ہے, اور جو بھی ان کے تھیسس لکھے جا رہے ہیں وہ کاپی پیسٹ ہوتے ہیں. یہ تو بھی ابھی پچھلے دنوں یہ آئی ہے ریسرچ کے پاکستان سب سے نمبر 1 ہے تھیسس کی چوری میں. جب ان تک علم ہی نہیں پہنچا, بھی دیکھیں نا جو رٹا با بلیک شیپ ٹوئنکل لٹل اسٹار سے شروع ہو رہا ہے نرسری سے, وہ آگے تک PhD تک چل رہا ہے. تو وہ تخلیق کیا کریں گے. اور میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتی ہوں کہ میں لاہور کے انتہائی ٹاپ کے انگریزی میڈیم اسکول میں گئی, تو میں نے بچوں کے سامنے پڑھی ٹوئنکل لٹل اسٹار اور بابا بلیک شیپ. بچوں نے کچھ بچے بس ایسی سر مر سے ہلائے, بچوں نے کچھ. پھر میں نے بچوں کے سامنے 2-3 نظریں پڑھی. آؤ بچوں سنو کہانی, ایک تھا راجا ایک تھی رانی. راجا بیٹھا بین بجائے, رانی بیٹھی گانا گائے. پھر ان کے ساتھ پڑھی ایک تھا لڑکا ٹوٹ بٹوٹ, باپ تھا اس کا امیر سروڑ. تو بچوں کے چہرے پہ ایک دم سے مسکراہٹ آئی,
یعنی وہ جو انگریزی میڈیم کے بچے تھے ان کے پھر انہیں سوال بھی کیے, پوچھا بھی, بلبل کے بچے کے حوالے سے سوال کیے تو 4 جملے بھی سے آپ اپنی طرف سے انہیں گھڑ دیے. تو یہ وہ چیز ہے جو ہمارے بچوں کی ختم ہو چکی ہے. ہم نے بچوں کو سپٹے تک لگا دیا, ہم نے بچوں کی سوچنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی ہے. اور سائنس کا, ہماری جو تحریک ہے قومی زبان تحریک, وہ سائنس ہی کی تحریک ہے, وہ سائنسدانوں نے چلائی ہے. اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان میں 2002 کے بعد سے سائنس کے دروازے بند ہو چکے ہیں, ریاضی کے دروازے بچوں پہ بند ہو چکے ہیں. بچوں کوئی سائنسدان پیدا نہیں ہو رہا, کوئی سوچے رہتی ہے. پروفیسر سلیم ہاشمی ہیں, یہ خود سائنسدان ہیں, ماہر تعلیم ہے, یہ آپ کو اس کے بارے میں پوری بتائیں گے جتنا یہ لکھتے ہیں اس کے حوالے سے کہ کیا ہے. اور یہ دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ جو مونٹیسوری ایجوکیشن جو ہے اس کا مطلب صرف ایک تھا کہ بچے کو کھیل کھیل میں بنیادی لکھنے پڑھنے کی مہارتیں سکھائی جائے اور اس کے لیے مادری زبان کا سہارا لیا جائے, مادری زبان کا. تو ہمارے ہاں اس کے اندر بھی سارا کا سارا وہی بچے کی, ایک چھوٹا بچہ 2-3 سال کا بچہ ہوگا, اسے غیر ملکی زبان میں جو اس کے ماحول کی زبان نہیں, اس کی مادری زبان, اس پہ تعلیم دے کے اس کی صلاحیتوں کو کچل کے اس کے اوپر بین لگایا جا رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت تکلیف دہ ہیں, بہت زیادہ. اس کے لیے ہی ہم کوشش کر رہے ہیں, شعوری کوشش کر رہے ہیں. اور ہم انگریزی کے بالکل خلاف نہیں ہیں, نہ ہم کس زبان سے نفرت کرتے ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جس طرح چینی بچہ چین میں, جس جاپانی بچہ جاپانی زبان میں, فرانسیسی فرانس میں, برطانوی بچہ برطانوی زبان میں کر رہا ہے, ہمارے بچوں کو بھی ہماری زبان میں پڑھنے کا حق دیا جائے. جرمنی میں کر رہا ہے, ڈچ, فرانسیسی میں. اور دوسری بات ہے کہ مادری زبانیں دیکھیں, اب جیسے ڈاکٹر شفاق احمد رفیق صاحب نے بہت اچھا ایک جملہ لکھا تھا اپنے کالم میں کہ ہماری زبان تو مادری بے شک ہماری پنجابی تھی, لیکن اب ہمارے بچوں کی اور ان کے آنے والے بچوں کی زبان اردو ہے. یہ تو حقیقت بات ہے, پورے سب مطلب اس میں ہیں. اور یہ کوئی اچھی, اور یہ بہت اچھی بات ہے, اس میں کوئی ایسی برائی بھی نہیں ہے. بے شک مادری زبانوں کی اہمیت ہے. ہم خود کہتے ہیں کہ ماؤں کو اپنی بچوں سے مادری زبان میں بات کرنی چاہیے. لیکن اب کیا ہے کہ انگریزی نے نہ کوا چلا ہنس کی چال, نہ ہمارے بچوں کو اردو آ رہی ہے, نہ انگریزی آئی, نہ پنجابی آ رہی ہے, بگڑی ہوئی زبان ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ خدا کے لے کر پاکستان میں تعلیم کو بچانا ہے, اور اس کے لیے سارا کام کر چکے ہیں. پروفیسر اشتیاق احمد آج یہاں آئے نہیں ہیں. 8000 وہ اصطلاحات اردو سائنس ڈکشنری کی بڑی آسان فہم زبان میں تیار کر چکے ہیں, اور BSc تک کے یوٹیوب پہ ان کے ہر ٹاپک پہ چینل پہ موجود ہیں, جب وہ ایک سائنس کے ٹاپک کو اردو میں پڑھا کے دکھا رہے ہیں. تو یہ کوئی مشکل نہیں. اور یکساں نصاب تعلیم کا خاکہ بھی وہ گورنمنٹ کو بنا کے دے چکے ہیں کہ کلاس 1 سے لے کے آپ نے PhD تک کیسے تعلیم دینی ہے. تو میں ہی چاہوں گی کہ اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم کریں, اور اس کے باقی جو چیزیں ہیں ہمارے ساتھی ہیں یہ آپ کو بتائیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ میڈم. ہمارے اگلے مہمان مقرر سائنسدان ہیں, ماہر تعلیم ہیں, نائب صدر ہیں پاکستان قومی زبان تحریک کے پروفیسر سلیم ہاشمی صاحب. آپ کی پرزور تعلیم. محترم, میں آپ کچھ کہنا چاہتا ہوں. محترم جمیل بھٹی صاحب, ڈاکٹر رفیقی صاحب اور باقی حاضرین, مجھے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ میں MSc باٹنی ہوں, اردو زبان یا ادب کا ماہر نہیں ہوں. اور خوشی کی بات یہ کہ ڈاکٹر رفیقی صاحب نے بھی باٹنی میں ماسٹرز کیا, بعد میں PhD کی, سر بھی بایو کیمسٹری میں, اور رفاقت صاحب بھی. تو یہ سائنسدانوں کا مسئلہ بن گیا. اچھا, میں ایک سچویشن پیش کرتا ہوں, ذرا آپ لوگ میرا ساتھ دیں, کہ میں اولمپکس میں شامل ہونا چاہوں اور چاہوں کہ گولڈ میڈل حاصل کروں جیسے ورشد ندیم نے حاصل کیا تھا, اور میری ٹانگ کاٹ کے میری بغل میں بیساکھی لگا دی جائے کہ چلو شاباش اولمپکس میں حصہ لو. ہماری زبان ہمارے منہ سے خارج کر دی گئی اور ہمیں کہا علم حاصل کرو, دنیا میں ترقی کرو, آگے نکلو. تو یہ ہے وہ سلوک جو پاکستانی قوم سے کیا گیا. میں ایک مشاعرے میں شامل تھا, اور آپ جانتے کہ لاہور میں بے شمار ادبی تنظیمیں ہیں, اس میں کچھ یہ جو وسیب کا علاقہ ہے وہاں کے شاعر تھے, باقی احمد پوری, زاہد شمسی اور بھی بہت سے لوگ, اور اس قدر خوبصورت اردو میں شاعری پیش کر رہے تھے, خیالات, تصورات, تشبیہات, استعارات, کہ میں
حیران ہو گیا کہ اس دور دراز علاقے کے صحراؤں کے رہنے والے کیسی زبردست شاعری کر رہے ہیں. سائنس میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ ایک سوال پہلے گیا، ایک اور کر لوں. آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ ہماری اردو کی گنتی کہاں چلی گئی؟ ساری اردو کی گنتی ہم نے پڑھی ہوئی ہے، 1 2 3 سے لے کے 100 تک، اور 100 کے بعد 1000 تک، 1000 کے بعد 10,000، لاکھ، کروڑ، ارب، کھرب، آگے نیل، پدم، سنکھ وغیرہ. وہ کہاں گئی؟ سوچیں اس بات کو. ہماری زبان کو قتل کیا گیا، اور صرف زبان کو قتل نہیں کیا گیا، ہمارے علم کو قتل کیا گیا، ہماری علم سیکھنے کی صلاحیت کو قتل کیا گیا. میں آپ کو بتاؤں بڑی معذرت کے ساتھ، پاکستانی قوم کا IQ لیول دنیا میں پست ترین ہے. جو شخص سوچ ہی نہ سکے، سمجھ ہی نہ سکے، مطلب ہمارے حکمران اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، اور ان کے ارد گرد جو سارے لوگ ہیں، کہ اس ملک کے لیے اردو کتنی ضروری ہے. اور یہ اردو کی بات نہیں، زبان کی بات نہیں ہے، یہ فطری بات ہے. میرا حال فاطمہ نے کوئی 10 ملکوں کے نام بتائے، میں کوئی 170 ملکوں کے نام بتاؤں گا جو اپنی اپنی زبان میں علم حاصل کر رہے ہیں، سارا کام کر رہے ہیں. پاکستان پہ ایسی کیا افتاد پڑی ہے کہ یہاں پہ اس کی زبان میں کام نہیں ہو سکتا، تعلیم نہیں دی جا سکتی. آپ کو یاد ہے جو میری عمر کے یا مجھ سے تھوڑے چھوٹے لوگ ہیں، ہم نے فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، ریاضی سارے مضامین اردو میں پڑھے. ساری اصطلاحات اردو میں تھیں، جزر، مربع، ضعاف عقل، عاد اعظم، مثلث، زاویہ، خلیہ، بافت، نظام انہضام، نظام تنفس، اسی طرح کیمیا، اسی طرح فزکس، ساری اصطلاحات اردو میں تھیں. اور اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن میں آج سے 100 سال پہلے ماسٹرز تک، MBBS تک، انجینئرنگ تک ساری تعلیم اردو میں دی جا رہی تھی. ساری اصطلاحات، آج کہتے ہیں جی اردو میں اصطلاحات نہیں ہے. کوئی انگریزی نہیں، کوئی لاطینی یا یونانی اصطلاح اٹھائیں، اردو میں اس کا متبادل موجود ہے. نہیں ہے تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن وہ 2-3 اصطلاحات کا نام لے کہتے ہیں بڑی مشکل ہے. تو جو انگریزی میں وہ بڑا آسان ہے، وہ ہمارے بچے ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آتے ہیں. کس قدر ظلم کی بات ہے. ہماری زبان کو قتل کیا گیا ہے، اور بڑی دانش سے قتل کیا گیا، اور ہمارے منہوں سے زبان کھینچ کے نکال دی گئی. جیسے میں نے کہا ہماری ٹانگ کاٹ دی اور کہا جائے اولمپکس میں حصہ لو. ہماری زبانیں کاٹ دی گئیں. اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ، ہمارا بچہ پہلی کلاس سے اردو میں کچھ نہیں پڑھ سکتا، نہ سائنس، نہ ریاضی، نہ سوشل سٹڈیز. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 6، 7، 8، 9، 10 میں گونگے تیار ہو رہے ہیں اور حقلے تیار ہو رہے ہیں. یا وہ حقلاتے ہیں یا وہ گونگے پیدا ہوتے ہیں. میں نے بات کی کہ مشاعرے میں گیا، وہاں اردو میں بڑی اچھی باتیں ہوتی تھیں، شاعری. سائنس میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ سائنس میں ہم کیوں خالی ہیں؟ سائنس میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. کوئی سائنسدان نہیں ہے جو دنیا میں جانا جائے. وہ جو جانے جاتے تھے آج سے 40-50 سال پہلے تھے، ڈاکٹر رفیع تھے، ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی تھے، ڈاکٹر شکوری تھے. ان نسلوں کے سائنسدان تھے جنہوں نے یا تو جامعہ عثمانیہ سے تعلیم حاصل کی، یا جامعہ کراچی سے، یا کم از کم میٹرک تک اردو میں تعلیم حاصل کی. آج ریاضی ختم، سائنس ختم، ٹیکنالوجی ختم. بے ایمانی اور بدعنوانی اپنی جگہ پہ. ہمارے انجینئر اس قابل کیوں نہیں کہ موٹر وے بنائے؟ ساری کی ساری سیپک پہ چینی کام کر رہے، پاکستانی کیوں نہیں کام کر رہے؟ ہمارے انجینئر اس قابل کیوں نہیں کہ ڈیم بنائیں؟ سارے ڈیم باہر سے آ کے بنا رہے ہیں. تو وہ جو UET ہے اور وہ جو ٹیکسلا ہے اور باقی یونیورسٹی وہ کیا پیدا کر رہی ہیں؟ تو جناب ہم لوگ جو ہیں وہ دن بدن بس پستی کی طرف جا رہے ہیں. اور شاعری کی بات میں دوبارہ دہرا دوں، یہ شاعری بھی اگلے 20-25 سال میں ختم ہو جائے گی. اردو ادب بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اب بچے اردو نہیں پڑھ رہے، اردو میں نہیں پڑھ رہے.
اب وہ گونگے تیار ہو رہے ہیں اور حقلے تیار ہو رہے ہیں اور ذہنی طور پہ بانجھ تیار ہو رہے ہیں. اس لیے ہمیں فوری طور پہ اور پورے زور کے ساتھ اس چیز کا علم بلند کرنا ہوگا کہ ہمیں ہماری زبان دو. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جو انہونی ہے. جب دنیا کے 180 ملکوں میں اپنی زبان استعمال ہو رہی ہے تو ہم اپنی زبان سے کیوں محروم ہیں؟ اور 2-3 باتوں کی وضاحت کر دوں. انگریزی کوئی بین الاقوامی زبان نہیں، یہ غلاموں کی بین الاقوامی زبان ہے. کیونکہ جہاں کبھی فرانس حکمران تھا وہاں فرینچ انٹرنیشنل زبان ہے، جہاں اسپین حکمران تھا وہاں اسپینش بین الاقوامی زبان ہے، اور جہاں عرب تھے وہاں عرب انٹرنیشنل زبان ہے، اور جہاں روس تھا وہاں روسی بین الاقوامی زبان ہے. دوسری بات کہی گئی کہ انگریزی بڑی ضروری ہے. انگریزی ضروری نہیں ہے. اگر یہاں فرینچ ضروری نہیں ہے، اگر یہاں رشین ضروری نہیں ہے، اگر یہاں کورین ضروری نہیں ہے، اگر جرمن ضروری نہیں، تو انگریزی کیوں ضروری ہے؟ جب ہم ان زبانوں کے بغیر اپنے ملک کا کام چلا سکتے ہیں تو انگریزی کی کیوں ہم وسیلہ پکڑے بیٹھے ہیں کہ اس میں کام چلایا جائے؟ تو یہ ہمارے ذہنوں کو مسموم کر دیا گیا، ہمیں سوچنے سمجھنے سے محروم کر دیا گیا. اور میں آپ کو بتاؤں، میں چونکہ تعلیم سے براہ راست متعلق ہوں اور میں یہ المیہ دن رات دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا میں نے 36 سال پہلے پڑھانا شروع کیا تھا بائیولوجی. مجھے دوسرے ہی سال میں اندازہ ہو گیا کہ بیالوجی انگریزی میں پڑھا کے میں نکموں کی فصل تیار کر رہا ہوں. میٹرک میں A+ گریڈ کے ساتھ لڑکے آتے تھے، FSC میں یا سپلی آ جاتی تھی یا سیکنڈ ڈویژن آتی تھی. موسٹ بریلینٹ مائنڈ جو تھے وہ ختم ہو گئے. پھر میں نے 7-8 سال تماشا دیکھا، پھر میں نے 2004-5 کے اندر پہلا مضمون لکھا. تب سے میں نے آج اس لمحے تک شاید ہی میری زندگی کا کوئی ایسا لمحہ ہو جو میں نے اردو کے نفاذ سے ہٹ کے سوچا ہو یا کیا ہو. میں نے فیملی نظر انداز کر دی، میں نے اپنی ذاتی خوشحالی کو قربان کر دیا. کوئی کریڈٹ نہیں لینا چاہتا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت میں جب دیگر میرے ساتھی پروفیسرز لاکھوں روپے مہینے کا کما رہے تھے، میں اس وقت نفاذ اردو کے لیے کام کر رہا تھا. کیونکہ میں سمجھ چکا تھا کہ یہ اردو جو ہے یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے اور اس کے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے. ہر قدم پستی کی طرف اتر رہا ہے. آج میں کھڑا ہوں، کل میں نہیں ہوں گا. آپ میں سے جو ہوں گے وہ دیکھ لیں کہ اردو نافذ نہیں ہوتی تو ہم شاید اس سے بدتر حال میں چلے جائیں جس میں افریقہ اور ایتھوپیا اور دوسرے ملک ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. میرے اگلے مہمان مقرر تقریب اپنے اختتام کی جانب گامزن ہیں. ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی ہیں. آپ کی پرزور تالیوں میں ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تحریک نفاذ اردو کے منتظمین کا مشکور ہوں پریزیڈیم کی اجازت سے. اور خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی اہم موضوع، اور میں تو ایک سجیشن دوں گا کہ اس کا دائرہ کار تھوڑا سا بڑھا دے اور وقت بھی تھوڑا سا بڑھا دے. ملک کے اربابان اختیار کو بلا کے، پولیٹیشین کو، پارلیمنٹیرین کو، وہ جو پالیسی ساز ادارے ہیں ان کو ذرا بلا کے ان کو اس درد سے ہم نوا کیجئے گا اور ان کے سینوں میں اس تڑپ کو بیدار کرنے کی کوشش کیجئے. یہ وقت کی پکار ہے. اور ہم ہاشمی صاحب تو گنگوں کا رونا رو رہے تھے کہ ہم گنگے تیار کر رہے ہیں. ہم تو بہرے بھی ہو چکے ہیں، کچھ سن بھی نہیں رہے ہیں. ہم تو اندھے بھی ہو چکے ہیں، ہم کچھ دیکھ بھی نہیں پا رہے ہیں. صرف اور صرف کس وجہ سے کہ ہمارے تفہیم اور ہمارے ابلاغ کا ذریعہ ہم سے چھینا گیا ہے. ہماری روٹی ہمیں دام و دانے کے حدود میں قید کیا گیا ہے. ہمیں یا تو شکم پروری کی پڑی ہے یا گریڈوں کا دوڑ لگا ہے. ہمارے تعلیمی اداروں سے، ہمارے درسگاہوں سے جو نہ مفکرین پیدا ہو پا رہے ہیں،
نہ عالمی سطح پہ مخترع ہم دے رہے ہیں، نہ ایجادات میں ہماری کنٹریبیوشن رہی ہے. ہاشمی صاحب نے دکھتے رگ پہ ہاتھ رکھ کے میرے MSc باٹنی کا ذکر کیا. میں نے پوزیشن لیا تھا، کیا ہوا؟ ایک خواب تھی کہ میں پتہ نہیں کیا کر سکوں گا، کچھ نہیں کر پایا، کیونکہ وہ ذرائع، وہ وسائل اور وہ ذریعہ تعلیم، وہ نظام، وہ سسٹم جو آپ کے خوابوں کی تعبیر آپ کو دے سکے، وہ ہمارے پاس میسر نہیں ہے. تہران میں ہماری فارسی ختم ہوئی. پچھلے ہزاریے کے لاسٹ ایئر یہ میرا وزٹ تھا، تو 1999. ابھی ہم سوچ رہے وہ جو ایرانین ڈش کھا رہے تھے اس کا نام یہاں جو سلائیڈ چل رہا تھا اس پہ ہمیں نہیں مل رہی تھی کہ یہ کیا ہے. ہم وہاں ٹوکن لینے کے لیے کاؤنٹر پہ جائے تو اس کو آرڈر کیا دے. ابھی میرے ساتھی ہمارے درمیان مشاورت جاری ہے، تو ایک لمبے کیو سے ایک صاحب براجماع ہوئے اور ہم سے پوچھا، حضور آپ کیا کھانا پسند کریں گے؟ ہمیں حیرت ہوئی، ہمیں فارسی ہماری ختم ہو گئی تھی اور انگریزی ان کو آتی نہیں تھی. اب کیا کرے، کیسے کرے؟ انہوں نے اردو میں سوال کیا، حضور آپ کیا کھانا پسند کریں گے؟ ہم نے کہا حضور وہ جو سامنے صاحب تناول فرما رہے ہیں ہمیں اس کا نیکی طلب ہے. انہوں نے کاؤنٹر والے کو کہا ان کو مہمانوں کو فلاں چیز کا ٹوکن دے. میں نے ان سے پوچھا حضور اتنی شستہ اردو، آپ ایرانین لگ رہے ہیں. کہتے جی میں ایرانین ہوں تہران سے، اور یہ میں کہا تو آپ کو اردو؟ کہتے میں نے MA سیاسیات کراچی یونیورسٹی سے 1979 میں کیا ہے. اچھا تو اب کہتے اب یہاں دکانداری کر رہا ہوں. تو میں نے پوچھا MA سیاسیات کا فائدہ؟ انہوں نے کہا کہ فائدہ یہ ہوا کہ مجھے سیاست سے نفرت ہونے لگی، اور اس کے ساتھ ہی مہر سکوت لبوں پہ رکھ کے دوبارہ قطار میں پیرو گئے، اور تاکہ وہاں اخوندان کے رجیم کے جو انفارمر ہے کوئی آگے یہ پہنچا نہ سکے. بہرکیف مجھے وہاں تہران میں اردو کا وہ جملہ اتنا میں محظوظ ہوا کہ ماشاء اللہ اردو کی ذرا یہاں بڑے بڑے عمیق نکات کے ساتھ نظریات پیش کیے گئے. اور یہ جو 1835 میں لارڈ میکالے کا ریفرنس میڈم نے کوٹ کیا، آپ کے کلچر پہ جو وار کیا، این اسی وقت 1835 کا اپنے آرٹیکل 1841 میں فرسٹ افغان انگلو وار کے شروعات میں کابل میں برٹن سفیر لارڈ برنس اس کے ساتھ افغانوں کی مذاکرات ہو رہے ہیں. تو کالونیل سسٹم کا یہ فرمان تھا کہ ان بندوں کو جو یہاں پوسٹنگ ہونی ہے برٹشر کی، ان کو فارسی آنی چاہیے. تو برنس کو فارسی آتی تھی فر. وہاں جو افغانوں کو لیڈ کر رہے تھے اکبر خان، غازی اکبر خان نے اپنے دوستوں سے فارسی میں کہا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، اس کا خیال رکھو، اور پشتو میں ان کو کہا کہ چراوے نسی ننز مجوار دی پرشدو ہے نا. پشتو میں یہ کہا کہ آج ان کو ختم کرنا ہے. اس کے بعد برنس کو ادھری ختم کیا، اور ان کے 2 بندے تھے، ایک بندہ فرار ہونے میں کامیاب ہوا اس دنگا مشتی میں. تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ پشتو میں جو کچھ کہہ رہے تھے یہ خطرناک تھا. اس کے بعد برٹش آرمی نے یہ سوچا کہ یار یہ جو مقامی زبانیں ہیں پشتو، بلوچی، براوی، بنگالی، یہ جو ہم ریجنل ایریاز میں فارسی کے علاوہ بھی ان کو یہ جس بندے کی جہاں پوسٹنگ ہونی ہے وہاں وہ زبانیں بھی ضروری ہیں. یہ انہوں نے رموز خسروی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا تھا. ہمیں اپنے وجود کا برقرار رکھنے کے جنگ سے ہم دوچار ہیں. ہم اپنی حیثیت کو کیسے برقرار رکھیں؟ ہمیں اپنے تشخص کی پڑی ہے.
ہم اپنے تشخص کو کیسے برقرار رکھیں، اس میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں. سسٹم تو ہے ہی ہے. اب ابھی میرے اس تکلم میں جو انگریزی ٹرمینالوجی میں گڑمڑ مجھ سے ہو رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بساط اردو اتنا قلیل ہے جس میں اس کے متبادل الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ ابھی ہم دربار و سرکار کے علائے کار بنے ہیں. تعلیم ہماری کسی اور زبان میں ہے. ایک لطیفہ درمیان میں معذرت کے ساتھ تھوڑا سا محفل کو خوشگوار بنانے، میرے ایک دوست ہے ڈاکٹر ہے، انہوں نے وہ بتا رہا تھا کہ صبح بیوی کے ساتھ گھر میں لڑائی ہوئی، مار کٹائی اور گالم گلوچ اور سب کچھ. میں جب کلینک میں جا کے بیٹھا سوچنے لگا یار میں نے بہت غلطی کی، اس خاتون کے ساتھ میں نے زیادتی کی. ہمارا قبائلی جو سسٹم ہے. دوپہر کو جب میں لنچ پہ گیا بیوی کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں، بیوی روٹی ہے. بابا کیوں خفا ہو؟ کہتے ہیں آپ نے ڈاکٹر ہو کہ صبح جو زبان استعمال کی آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کچھ کہا. کہتے ہیں میں ہنس گیا. ظاہر ہے جب ندامت کا احساس ہو تو بندے کو ریئلائز ہو کہ یار میں نے زیادتی کی، پھر وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اس نے کہا دیکھیں بیگم صاحبہ، میری جو ایجوکیشن ہے وہ اردو میں ہے، ڈاکٹری میری انگریزی میں ہے. اب میری مادری زبان میں مجھے یہی کچھ آ رہا تھا جو میں نے صبح بکا. اب ستم یہ دیکھیے کہ ہم نے مادری زبانوں کو صرف گالم گلوچ کے لیے رکھا ہے. وہ جو فطرت نے ہمیں استعداد اور صلاحیت ودیت کی ہے، جس میں ہم کنسیو کر سکتے ہیں، جس میں ہم کچھ دے سکتے ہیں کسی کو، لینا اور دینا. خارجی عوامل سے آپ مطالعہ، مشاہدہ، تجربہ اور داخل میں آپ کی ادراک، تفہیم، ولولہ، جستجو، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ہم ان سب کا خون کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہم فطرت کے خلاف نبرد آزما ہے. اردو جو ہمارے ابلاغ کا ایک بنیادی ذریعہ ہے اس کو ہم نے تیغ کر دیا ہے. اب سوال یہ ہے رینیسانس موومنٹ کے دوران جب انگریزوں نے ایک تحریک تجدید حیات کا آغاز کیا تھا، آپ دیکھیں کہ دنیا کی کس یونیورسٹی مدرسے میں بالخصوص اسلامی امہ، اسلامی تہذیب اس وقت جو عروج پہ تھی، کوفہ، بصرہ، بغداد، مکہ، مدینہ، دمشق، ہرات، غزنین، کس مدرسے میں کس کو نہیں بھیجا. ڈاکٹر غلام جیلانی برق کی کتاب ہے یورپ پر اسلام کے احسان، ضرور پڑھیے گا، اس میں سارے ڈیٹیل ہے کہ کس نے کون سی زبان، عربی، فارسی اور کون سے متون کے تراجم کیے. اب ہم چونکہ کالونیل سسٹم کے بقایا جات میں سے ہیں اور بجائے اس کے کہ ہمارے آقا ہمارے ACR بنانے کے لیے ہمارے زبان پہ اکتفا کرے، ہم وہ غلام بن گئے کہ ان کی زبان پہ اپنا پروسیڈنگ چلا رہے اور ان کو دے رہے ہیں کہ بابا یہ ہمارے پارلیمنٹ کی کارروائی ہے، آپ کو ریکنسیلیشن کی ضرورت نہیں کرنی پڑے کہ ہم نے کیا کہا. ہم تو حد غلامی میں بھی پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئے ہیں. یہ لمحہ فکریہ ہے اور جتنا ہم اس حقیقت پہ چشم پوشی کے مرتکب ہوتے جائیں گے اتنا ہی ہمیں زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اب بات یہ ہے پس چھ باید کرد. علامہ صاحب نے فرمایا تھا پس چھ باید کرد اے اقوام شرق. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے. قائد اعظم نے تو یہ مملکت بنا کے آپ کو دیا، اکابرین نے آپ کو ایک زبردست اسٹریٹجک. بات یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں IMF کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیا کو ہماری ضرورت ہے. آپ جغرافیکلی آپ کی جو جغرافک اسٹریٹجی ہے وہ اتنی اہم ہے کہ مشرق و مغرب کا راستہ آپ سے ہو کے گزرتا ہے. وہ لوگ آ کے آپ کے شرائط پہ آپ سے راستہ مانگے گا.
آپ کسی کے پاس جا کے ان کی شرائط کے مطابق اپنی بجلی کے یونٹ کیوں مقرر کرتے ہو؟ وہ اس لیے کہ آپ سے آپ کی زبان چھینی گئی، آپ کے تفہیم کا ذریعہ، آپ کے ادراک کا ذریعہ۔ کالونیل سسٹم کے دوران خلافت عثمانیہ کے فعال کرنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ کیسے مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرے اور کس طرح رول کرے، تو سب سے پہلے فارسی کو انہوں نے اس کا کلا کما کر دیا تاکہ ملت کی یہ یونٹی سنٹرل ایشین کنٹری سے لے کے بحیرہ عرب اور فارس تک، یہ جو بیلٹ ہے سب کانٹیننٹ، افغانستان، تاجکستان، فلاں فلاں فلاں، یہ سارے فارسی کے ذریعے باہم پیوست تھے۔ اس کے بعد انہوں نے خلافت عثمانیہ کا فعال کیا، ملت تقسیم در تقسیم ہوتا گیا، اور اب نیو ورلڈ آرڈر کے ذریعے جو نیو ورلڈ آرڈر ہے، جو انتہائی فرسودہ نیچر کے خلاف فارمولہ ہے، کائنات کا حسن رنگا رنگی میں ہے۔ پروردگار قرآن کریم میں زبانوں کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ زبانیں خدا کی آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، ان زبانوں کو ابیاری کی ضرورت ہے۔ آپ جس زبان کی ابیاری کرو گے آپ کو ثواب ملے گا، آپ خدا کی ایک نشانی کی پریزرویشن کر رہے ہیں۔ زبانیں تفہیم کے لیے ہیں، تعصب کے لیے نہیں ہے۔ اب جو مجھے فطرت نے ایک زبان ودیت کی ہے، میری تخلیقی صلاحیت کہاں گئی، میری تحقیقی صلاحیت کہاں گئی؟ اس سے ہمیں دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ اب ہمارے نظام میں سپریم کورٹ کے بھی ڈائریکٹیوز ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کے بھی فرمودات ہے، اور گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے؟ پاکستان ایک ملٹی کلچرل، کثیر اللسانی، کثیر الثقافتی مملکت ہے۔ ان کی یگانگت کے لیے اردو ناگزیر ہے۔ آپ اپنے اسٹریٹجک بجٹ میں اردو کی نفاذ کو اولیت دیکھیں کہ یہ اقوام کس طرح باہم پیوست ہوتے ہیں۔ میں پشتو سپیکنگ ہوں، سندھی سپیکنگ، بلوچی سپیکنگ، پنجابی سپیکنگ، جو بھی ہے وہ اردو ہمیں ایک تو ہمیں نظریے نے جوڑے رکھا ہے کہ قرآن بھی ایک، رسول بھی ایک صلی اللہ علیہ وسلم، اور کعبہ بھی ایک ہے، اور دوسرا اگر یہ ملت کے رابطے کی زبان استوار ہو، اس سے ہماری یگانگت بڑھے گی۔ اور اس کے ساتھ ہمارے جو کمپیٹیٹیو ایگزامز، ہماری HEC کی ٹرمینالوجی، ہماری بینکنگ کی ٹرمینالوجی، ہمارے میڈیکل سائنسز، کسی نے یہاں ایک دوست نے افغانستان کے کورس کا، یار انجینئرنگ پشتو میں ہے، ہائیر اسٹڈیز پشتو میں ہے، میڈیکل مکمل کورس پشتو میں ہے۔ ایران میں تہران میں آپ جائے، کابل یونیورسٹی کے سامنے بازار کتاب ہے، ایک ہی پلازے میں آپ کو ٹرانسلیشن سے لے کے کتاب کی طباعت اور سیل تک تمام سٹیپ بائی سٹیپ پورشن ملیں گے۔ ایک شعبے میں اسی کتاب کی ٹرانسلیشن ہے، دوسرے میں کمپوز ہو کے پروف خوانی ہے، تیسرے میں پلیٹ بن رہے، چوتھے میں طباعت ہے، جلد بندی ہے، کٹنگ ہے، پیسٹنگ ہے، اور گراؤنڈ فلور پہ اس کا سیل پوائنٹ ہے۔ یہ علوم و فنون کے ارتقاء کا ایک ضامن ہے۔ اسی وجہ سے تو اتنے سینکشنز کے باوجود بھی ایران پنپ رہا ہے، کتنے مشکلات سے دوچار ہے۔ لیکن ہم ہے کہ میک ڈونلڈ سسٹم اور پتہ نہیں کیا کیا۔ آپ لاہور میں جا کے دیکھیے، آپ کے کتنے سائن بورڈ اردو میں ہیں، ایک خاموش سروے کیجئے۔ یہ کس نے آپ کو کہا کہ آپ انگریزی میں لکھیں؟ ہم اپنے ایک احساس کمتری کا بڑا اچھا ایک پوائنٹ آیا کہ ہم احساس کمتری کے شکار ہیں۔ کیوں؟ کیا دیا ہمیں؟ یہ جو رینکنگ ہے یوٹیوبر وغیرہ، یہ سوشل میڈیا معاملات تو بڑے عجیب نکات ہے۔ ہمیں ایک آخری بات، آپ لوگ آج کے بعد ایک تہیہ کریں، نفاذ اردو والے سے شروع ہو کے میں نے خود اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا ہے۔
یہ بچیوں کی اور بیٹیوں کی شادی کے دوران ہم کتنے جہیز اور کیا کیا بلا بتر دیتے ہیں. آپ 50 بکس اردو کے بکس دیا کریں دلہن کو. آپ دیکھیے کہ آپ کے زبان کے روٹس کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں. جوانوں، صرف ایک لنچ کا قیمت اردو زبان کو دے دے منتھلی. ایک اردو کتاب منتھلی خریدا کرو. ایک برگر کی قیمت پہ آپ ایک کتاب خریدے. آپ برتھ ڈے پہ جو گفٹ دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کے دوست، آپ کی سہیلی جو بھی ہے، جس کا جو شغف ہے، اس کے مزاج کے مطابق ان کو ایک بک اردو میں ڈونیٹ کر کے دے دو. آپ کی زبان کی آبیاری ہوگی، افکار کی تکثیر ہوگی اور مفاہیم کے لیے آسانی ہوگی. اتنے اعلیٰ گفتگو ہوئی سب کی کہ میں اس مزے کو بد مزہ نہیں کروں گا. میں سب سے پہلے تو بہت شکریہ ادا کروں گا آپ سب کا. آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اس قومی مسئلے پہ ٹائم نکالا. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری جو تحریک ہے یہ بیسیکلی ہم سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم کا جو نامکمل ایجنڈا تھا نظریہ پاکستان بنانے کا، اس کا اردو ایک اہم حصہ ہے جس کو ہم ایجنڈے کو مکمل کرنے کے لیے یہ تگ کر رہے ہیں. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ 5 صوبوں کے عوام ہیں، لوگ ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں. شروع میں جب میرے بائی چانس میرے فادر بڑے مشہور انگریزی کے پروفیسر تھے، پھر پنجابی کے پروفیسر تھے، پنجابی کے شاعر تھے، پنجابی کے اینکر تھے، اور میں بھی دونوں زبانوں میں تینوں میں شاعری بھی کرتا تھا. جب میں نے اردو کی طرف آیا تو لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا میرا. وہ کہنے لگے یہ تو، میں نے ان سے صرف ایک لفظ کہا. میں نے کہا کہ ہم اردو کو بچا کے، اس کا الف ب بچا کے 5 بڑی قوم جو زبانیں ریجنل ان کو بچا رہے ہیں. اگر اردو ختم ہوگی، جس طرح آج کل رومن میں لکھنے کا رواج ہوا، اس پہ ہم نے بہت فائٹ کیا. اور وہ گوگل پہ کسی زبان میں اور ہمارے واٹس ایپ پہ 90% جو ہے نا رومن میں لکھنے لگ گئے تھے. اب الحمدللہ ہماری اسٹرگل سے 90% سے زیادہ لوگ اب اردو اسکرپٹ استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر الف ب ختم ہو گیا تو پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو سب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ سب کا اسکرپٹ جو ہے نا وہ الف ب ہے. تو اس لحاظ سے ہم بڑی کامیابی ہے. اور آج اتنی باتیں ہوئی ہیں، بہت خوبصورت باتیں ہوئی ہیں، اور امید ہے، ہم پہلے بھی امید رہتے ہیں، آپ پرجوش ہیں کہ انشاءاللہ جلد جو ہماری منزل ہے وہ قریب آئے گی. شیخ حمید، پروفیسر حمید ہے، بہت مشہور پروفیسر تھے انگریزی کے، پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے، ایجوکیشنسٹ بھی رہے. ان کے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انگریزی زبان سیکھنے میں، بولنے میں اور اپلائی کرنے میں بہت مہنگی ہے، تو یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی، لہٰذا ہمیں اپنی قومی زبان کی تو ترجیح دینا چاہیے. اور انہوں نے 60s میں پنجاب یونیورسٹی کی جتنی کورسپونڈنسی اردو میں کر دی. ایک اور بات جو کہا جاتا ہے کہ انگریزی اردو میں کامن ہے، انگریزی میں نہیں ہے، اردو میں ہے. یہ کسی قوم کی زبان نہیں ہے، یہ بین الاقوامی زبان ہے. کسی کے ساتھ اٹیچ نہیں کر سکتے یہ ہندوستان کی ہے، نیپال کی ہے، انڈیا کی ہے. اس کی یہ بھی خوبصورتی ہے کہ اس کو صرف اردو کہا جاتا ہے. یہ تو ہم، اور بلکہ ہمیں یہ مشکل بھی پیش آئی. میں نے اور فاطمہ نے بڑی کوشش کی، خط لکھے UN کے سیکرٹری کو کہ جناب اتنی بڑی زبان ہے، یہ ڈاٹا کہتا ہے کہ سیکرڈ زبان ہے اسپوکن میں، تو اس کو UN کی زبان بنایا جائے. تو ان کے جو پہلا اعتراض تھا کہ یہ تو کسی قوم کی زبان ہی نہیں ہے، کسی ملک کی قومی زبان ہی نہیں ہے. خیر اس پر ہم نے ان کو، لیکن الحمدللہ اب UN نے بھی اس کو سیاسی زبان ایکسیپٹ کر لیا، اور یونیورسٹی کو خط ملے ہیں کہ آگے سے آپ اپنے تھیسز ریسرچ ساری اس میں اردو میں بھیج سکتے ہیں. اب ایک اور بات پر امیدی کی کہ میں ایجوکیشنسٹ بھی ہوں. میں تقریباً گریڈ 17 سے 21 تک کو 20 اداروں میں پڑھاتا ہوں، اور 20-25 سال سے پڑھاتا ہوں. پہلے جب میں جاتا تھا تو میں یہ بتانے کے لیے کہ مجھے انگریزی آتی ہے، میں 10 منٹ انگریزی بولتا تھا، اور ان کو پھر بتاتا بھی تھا کہ میری انگریزی میں 2 پوئٹری کی کتابیں بھی ہیں. تو اس کے بعد پھر میں اردو اور کبھی کبھار تو پنجابی بھی استعمال میں الحمدللہ کامیاب ترین استادوں میں سے تھا. اور مجھے لوگ اسپیشلی دوسرے 400 صوبوں سے، سارے دور سے، بلکہ 30-35 ممالک میں نے
پڑھایا ہے استاد. تو اس کی بنیادی وجہ تھی کہ جو رابطہ کر سکتا ہے استاد یا باپ ماں دکاندار کا کسی جو رابطہ کر سکتا ہے نا وہ اس میں اس کی کامیابی ہے. اور اس رابطے میں سوائے اردو کے اور کوئی زبان پاکستان میں کوئی فیملی ہو کوئی ہو ادارہ ہو اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا. مجھے یہ انگلش میڈیم کے ادارے بڑے بڑے ادارے کبھی بلاتے ہیں تو میں نے ایک تجربہ کیا تو ریسنٹلی کہ ان کا کوشش ہوتی ہے کہ مجھے آج انگریزی داں ہی وہاں تعارف کرائیں کہ فلاں کا بیٹا. تو میں چند لمحات اردو میں انگریزی میں بولتا ہوں بتاتا ہوں روب ڈالنے کے لیے. اس کے بعد میں اردو میں شروع ہو جاتا ہوں. تو ریسنٹلی ایک ادارے نے مجھے بلایا انگلش میڈیم بہت بڑا ادارہ کچھ 700-800 پیرنٹس انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے تھے ہال میں. تو مجھے اسپیچ کے لیے بلایا تو میں نے اپنے حکمت کے مطابق بات انگریزی میں شروع کی پھر اردو میں. تو جب میں انگریزی میں بات کر رہا تھا جو سامنے 3 لائنیں تھیں خواتین و حضرات کی وہ تالیاں بجاتی تھی باقی ساری خاموش تھی. اور جب میں نے اردو پہ بات کی تو سارا ہال تالیاں بجا رہا تھا بلکہ جو گارڈ کھڑے تھے سڑک باہر کناروں پہ وہ بھی تالیاں بجا رہے تھے. پھر میں ان کو بتایا پھر میں نے ان کو بتایا کہ آپ نے شاید نوٹ کیا ہو کہ نہیں کیا ہو یہ صورتحال ہے. آپ اگر کسی کو کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پیرنٹس کو میں نے کہا آپ اس ملک میں ایلین پیدا کر رہے ہیں. آپ کے بچے کو 99% جو تعلق ہونا ریڑھی والے ٹانگے والے سارے اردو اور پنجابی ہیں. آپ ان کو انگریزی سکھا کے ان کو معذور بنا رہے ہیں. اپنے ملک میں وہ غیر ملکی ہیں غیر وطنی ہیں اور ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ دیکھیں گے. تو یہ ہماری تگدو ہے اور ہم خوش ہیں کہ پچھلے چند سالوں سے ابھی ہمیں کہیں کوئی مشکل پیش نہیں. ابھی ریسنٹلی ہم 3 وائس چانسلر سے مل کے آئے ہیں. پنجاب یونیورسٹی سے بھی انجینئرنگ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نئے آئے ہیں. ایجوکیشن کے ہمارے دوست ہیں. وہاں میں نے انڈیویجول ایک اور ہمارا ایک ادارہ کوالٹی آف ایجوکیشن اس کا بھی ممبر ہوں جس میں کچھ 7-8 وائس چانسلر ہیں. ہم یونیورسٹیوں میں ریسرچ پہ سیمینار کرتے ہیں. آپ یقین کریں کہ سب نے کہا کہ ہمارا 80% کمیونیکیشن یونیورسٹیوں میں اردو میں ہی ہوتا ہے. ایون جو انگلش میڈیم کے ٹیچر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ ہم فیس انگریزی میں لیتے ہیں پڑھاتے ہیں اردو میں ہی ہے. تو یہ بس انشاءاللہ جیسے ہمارے پروفیسر روز صاحب نے کہا کہ ہمیں سب کو اٹھنا ہوگا. میں ان میں لوگوں میں سے میں نے شروع کیا ہے جس طرح رفیق صاحب کو خوشی ہوگی میں نے کتابیں بانٹنا شروع کی ہیں. بچوں کو میں خریدتا ہوں تھوک کے حساب سے. ابھی جی نہیں خریدتے تو کم ہے یہاں میں لاہور نہیں. دیکھیں میں رائٹر ہوں میری ابھی ایک ریسنٹلی کتاب آئی ہے لیکن کہ لاہور میں 200-300 بندے ہیں جو پڑھنے والے وہ سارے مفت مانگتے ہیں بلکہ اب تو سسر کے لیے بھی مانگنا شروع ہو گئے پڑھتے بھی نہیں. تو جناب میں ایک بار پھر بہت مشکور ہوں. اور جس طرح ہمارے پروفیسر رفاقت صاحب نے کہا تھا ہم اس کو قرارداد میں شامل کریں کہ گورنمنٹ جلد از جلد اس کو نصابی عدالتی اور سرکاری زبان بنائے. اور سرکاری زبان کے بارے میں خود شاہد ہوں کہ میں نے وہ ایگزام پاس کیا تھا 1985 میں. مکمل دفتری نظام کا اردو ترجمہ اس کی ساری ہر چیز موجود ہے. اس کے علاوہ آج کل ہی وائس چانسلر سے بات ہو رہی تھی انجینئرنگ یونیورسٹی کے تو وہ خود فرما رہے تھے کہنے لگے صرف گورنمنٹ کے ایک دستخط کی ضرورت ہے. پبلشر وہ مرے جا رہے ہیں کہ ہمیں اردو میں کریں تو تاکہ ہم انہوں نے راتوں رات 1000 بندہ ہائر کر کے ٹرانسلیشن کر کے ان کے تو بزنس ہے یہ سارا اربوں کا. تو یہ جو بہانہ بنایا جاتا ہے کہ جس اردو میں کچھ نہیں ایک تو پہلے اردو میں موجود ہے. دوسرا یہ ہے کہ دنوں کی بات ہے کیونکہ ہارون رشید کے زمانے میں مترجم جو کرتے تھے مترجم کی سب سے زیادہ تنخواہ جو ہے بیوروکریسی میں ہارون رشید کے زمانے میں مترجم کی تھی. تو مترجم آپ تو آپ کی جیب میں ہے. یہ میرا موبائل جو ہے مترجم ہے جو چاہوں میں کر لوں. تو ان باتوں کے ساتھ ان چند الفاظ کے ساتھ میں ایک بار پھر بہت مشکور ہوں قاسم علی شاہ اکیڈمی کا اور آپ دوستوں کا جنہوں نے وقت نکالا اور اس قومی مسئلہ پر ہمارے ساتھ مشاورت دیا تشریف لائے. بہت بہت شکریہ.
बहुत शुक्रिया मैडम। मैं माज़रत चाहती हूँ अगर किसी की दिल आज़ारी हुई, वक्त कम था। फातिमा साहिबा, ये सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं होगा। दरअसल ये मौजू इतना बड़ा था और वक्त बहुत कम था, हमसे भी थोड़ी चूक हो गई। इसको इंशाल्लाह आइंदा हम लेक्चर्स की फॉर्म में लेकर जाएंगे और इनफरादी तौर पर हम अपने स्पीकर्स को इनवाइट करेंगे, यहाँ पर दावत देंगे ताकि वक्त का भी मसला हल हो जाए और हमारे पास पूरी एक सीरीज़ भी तैयार हो जाए। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। चाय का इंतज़ाम आपके लिए किया गया है, तस्वीर बनाइएगा मोहतरम मेहमानों के साथ और चाय पी कर जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।